अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू यमनी वे नॉवेल्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट नूर हरम और आज मैं आपके लिए कंप्लीट नॉवल लेके आई हूं जिसका नाम है ख्वाब और हकीकत। इसकी राइटर है यमनीवा। नॉवल को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले तमाम नॉवेल्स के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। आइए आइए। क्या आप इस ब्लैक गेट को देख रहे हैं? जी हाँ, ये मेरा घर है। अंदर आइए ना। मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ। वो सामने तख्त पर जो बुजुर्ग बैठे हैं वो मेरे दादा जान हैं। उनका नाम शबीर अहमद है। और उनके साथ जो औरत बैठी है, नरम सी मुस्कुराहट वाली प्यारी सी औरत, वो मेरी माँ है। उनका नाम मरियम है। उनके साथ जो सुस्ती सी जमाइयाँ लेती बेजार सूरत लड़की बैठी है, ये मेरी बड़ी बहन अफीरा है। जी हाँ, ठीक समझे। अफीरा बहुत लंबी है। और वहाँ जो सामने किसी माजबीन की तरह जुल्फे फैलाए रोनी सूरत लड़की आ रही है, अरे डरिए मत, ये मेरी छोटी बहन है, कोई चुड़ैल नहीं। इसका नाम अबीरा है। और यकीनन इसका ये हाल यज़दान ने किया है। जी, यज़दान के बारे में पूछ रहे हैं? ओह, यज़दान मेरा छोटा भाई है, जो अबीरा से 1 साल बड़ा और मुझसे 2 साल छोटा है। ये जो टीवी लाउंज में बैठा है, यही यज़दान है। अरे यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं? ये सामने सोफे पर ही तो बैठा है, टीवी को सालम निगल जाने जैसी नज़रों से देखता हुआ। ओह, समझ गई। यकीनन आप भी दूसरों की तरह धोखा खा गए और उसे बड़ा भाई समझ बैठे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ कद काठ के लिहाज से बड़ा दिखता है, वरना छोटा है मुझसे। और ये जो टेलीफोन पर मसरूफ़ खड़े हैं, ये मेरे बाबा जानी हैं। इनका नाम सफ़ीर अहमद है। अरे नहीं, आप गलत समझे। मेरे बाबा जानी रोज़ाना घर पर नहीं होते, फारिग थोड़ी हैं। उनके बड़े बाजार में कपड़े की 2 दुकानें हैं। आज जुमा है तो घर पर मौजूद हैं। जी हाँ, सही समझे। जब अबीरा और यज़ान की लड़ाई हुई होगी, जो कि इन दोनों का मामूल है, तब बाबा मौजूद थे। और यकीनन आपके लिए ये काबिल हैरत है कि उन्होंने रोका भी नहीं, क्योंकि उनकी आदत ही ऐसी है। जब तक दो फ़रकीन बराबर होते हैं, बाबा कुछ नहीं कहते। और जहाँ कोई एक ज़्यादा ज़ोर आवर होने लगे, तो फिर दोनों की ही खैर नहीं। और रह गई मैं, तो मेरा नाम नमीरा है। जी बिल्कुल, मैं ना अफीरा जैसी लंबी हूँ, ना ही अबीरा जैसी मोटी हूँ। मुझे आलू के चिप्स बहुत पसंद हैं, जिसकी वजह से मैं अक्सर किचन में पाई जाती हूँ। जैसे इस वक्त भी वहीं जा रही हूँ, और फिर फंस भी जाती हूँ, ठीक इस तरह। नमीरा, अम्मा कह रही हैं किचन में हो तो चाय भी बना लो। ये अबीरा ने आवाज़ लगाई है। सुना आपने? इसी तरह ये लोग मुझे काम सौंप देते हैं, जो मुझे करना ही पड़ता है। सो मैं तो अब चाय बनाने लगी हूँ। नमीरा ने अपनी लंबी कहानी का यहाँ इख्तिताम करके सामने बैठे बहन भाइयों को दांत तलब नज़रों से देखा। अफीरा और अबीरा के साथ साथ यज़दान भी मुंह खोले उसको देख रहे थे। क्या तुम ऐसे अपने रिश्ते लाने वालों को यूं घर का हाल बताओगी? खुद आगे होकर। इन सब का सदमे से मुंह खुला हुआ था। उसने शर्मा कर नजरें झुकाते हुए सर हिलाया। तो वो भी वहीं ब्लैक गेट से ही आपको टाटा बाय बाय बोल देंगे। इतनी अफसाना निगारी और ऐसी भयानक शक्ल में तारुफ। अल्लाह माफ करे आपा, कौन करेगा आप जैसी मुंह फट से शादी? किसदान मुंह बनाकर बोल रहा था। नमीरा के घूरने पर मुंह बनाता उठकर चला गया। अफीरा और अबीरा भी उठकर जा चुकी थीं, और नमीरा अकेली खड़ी सोच में गुम हो गई। भला उसने गलत क्या कहा था? इसको समझ नहीं आई। हो सकता है जल गए हों मेरी जहानत से। अफीरा, मैं ताई जान के घर जा रही हूँ, तुम चलोगी? बालों को कैचर में कैद करते हुए नमीरा ने सामने बैठी अफीरा से पूछा। नहीं भाई, मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। जानती तो हो, इस वक्त जिब्रान घर पर होते हैं। और और आप शहजादी साहिबा ने उनके सामने ना जाने की कसम खा ली है। नमीरा ने जलकर उसकी शर्मीले लहजे में कही जाने वाली बात काटी। जवाबन इसका ढिठाई से कंधे उचकाना नमीरा को आग ही तो लगा गया था। वो दांत कुचकुचाकर रह गई। मरो तुम, मत करना शादी भी। यूं ही घूंघट डाले सारी उम्र गुजार लेना। नमीरा को इसके साथ ना जाने पर शदीद गुस्सा आ रहा था। ऐसा नहीं था कि नमीरा अकेली नहीं जा सकती थी, या उसके ताया कबीर अहमद का घर दूर था। एक ही दीवार थी अपने घर से निकल कर, साथ ही उनके घर का गेट था। पहले तो घर के दरमियान में रास्ता था, फिर जब वो बहनें जवान हुईं तो रास्ता बंद कर दिया गया, क्योंकि ताया जान के 3 जवान बेटे थे। सफ़वान कबीर, जिब्रान कबीर और अफीरा का हमउम्र मेरान कबीर। सफ़वान कबीर की शादी 3 साल पहले अपनी खालाजाद मुनज़्ज़ा से हो चुकी थी, और इनकी शादी में ही जिब्रान कबीर की ही फरमाइश पर अफीरा और इनका निकाह कर दिया गया था। मगर इस निकाह का सफ़वान कबीर को ये नुकसान हुआ था कि शादी तक अफीरा को देखने या मिलने का चांस ख़त्म हो गया था।
حالانکہ افیرہ پر کسی طرف سے کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی، بس وہ خود ضرورت سے زیادہ شرمیلی تھی، اور اسی بات کا نمیرہ کو شدید غصہ تھا۔ وہ دھپ دھپ کر کے کبیر صاحب کے گھر پہنچی، مگر گھر میں داخل ہوتے ہی نمیرہ کا پہلا سامنا میران سے ہوا تھا۔ وہ گنگناتے ہوئے صحن میں کھڑی بھائیک دو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شریر چمک امڑ آئی۔ کیسے ہو میرو؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ میران نے اس آواز پر لب بھینچے۔ اسے نمیرہ کا میرو کہنا بہت برا لگتا تھا۔ تم پھر آ گئیں؟ کبھی اپنے گھر بھی ٹک کر بیٹھ جایا کرو۔ وہ جل کر بولا اور پھر سے اپنی بائک دھونے لگا۔ نمیرہ کو اس کا یوں چڑنا مزہ دیتا تھا۔ تم مجھ سے اتنا جل کر کیوں بات کرتے ہو؟ نمیرہ نے منہ بسورتے ہوئے معصومیت سے اسے دیکھا۔ تمہاری صورت ہی ایسی دیکھ کر کسی کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ وہ سنجیدگی سے بولا اور پائپ سے پانی بائک پر پریشر سے ڈالتے ہوئے دھونے لگا۔ تائی جان کہاں ہے میرو؟ نمیرہ نے پھر سے چڑھایا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ آج اپنی اس لمبی زبان سے محروم ہو جاؤ گی۔ وہ پائپ زمین پر پٹک کر دھاڑا۔ میران شرم کرو، ایسے بات کرتے ہیں؟ تائی جان شاید اسی کی آواز پر ہی باہر آئی تھیں۔ اسے گھورتے ہوئے گھر کا وہ جلتا بھنتا اندر چلا گیا۔ کیسی ہیں تائی اماں؟ نمیرہ نے ان کے ساتھ اندر جاتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم کیسی ہو؟ وہ اس سے اپنے پاس بٹھا کر نرمی سے بولی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں تائی اماں، نمیرہ نے پھیل کر بیٹھتے ہوئے انہیں جواب دیا۔ گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ اور یہ افیرہ نے تو آنا ہی چھوڑ دیا، کیا اب کوئی اور رشتہ ہی نہیں رہا ہم سے؟ سوال کرنے کے ساتھ انہوں نے گلہ کر ڈالا، اور یہ گلہ نمیرہ ہر بار آ کر سنتی تھی، اور نمیرہ کا غصہ افیرہ پر مزید بڑھ جاتا تھا۔ آئے گی تائی اماں، شرمانے سے جب فرصت ملے گی تو آ جائے گی کبھی وہ بھی۔ نمیرہ نے منہ بنا کر کہا تو تائی جان مسکرانے لگی۔ اسے تو شرمانے سے بھی کبھی فرصت نہیں ملنی۔ امی سے کہتا تو ہوں جلد کوئی انتظام کریں تاکہ اس کی شرم کا میں خود کو علاج کروں۔ جبران جو اسی وقت وہاں پہنچا تھا، نمیرہ باتوں کا جواب خوفی سے دینے لگا۔ اسے ہنسی آئی، اچھی خاصی ہنستی بولتی تھی۔ آپ کو ہی آرام نہیں آیا، پکڑ کر نکاح پڑھوا لیا اس سے۔ نمیرہ نے تائی جان کا لحاظ کیے بغیر ٹھگ سے جواب دیا تھا۔ نمیرہ کی یہی عادت افیرہ اور ابیرہ کو سخت ناپسند تھی۔ ابیرہ تو اکثر کہتی تھی، مجھے لگتا ہے نمیرہ اپنی شادی پر بھی نہیں شرمائے گی، اور نمیرہ ہنس کر کندھے اچکا دیتی تھی، یعنی لگتا تو اس سے خود بھی یہی تھا۔ ہاں بہت پچھتاوا ہے، مگر اتنا بھی نہیں، میں بھی چینج کر کے آتا ہوں۔ جبران نے ہنستے ہوئے شوخی سے جواب دیا اور اپنے کمرے میں چینج کرنے چلا گیا۔ تائی اماں اشنا کہاں ہے؟ نمیرہ نے بے چینی سے پوچھا۔ اشنا سب سے بڑے صفوان کی 2 سالہ بیٹی تھی، جو ان دونوں گھرانوں کے لیے ایک دلچسپ کھلونا تھی۔ وہ بہت پیاری تھی، بالکل گڑیا جیسی، اور نمیرہ اسی کے لیے زیادہ تر یہاں آتی تھی، اور وہ جب سفیر صاحب کے گھر جاتی، میران فوری لینے پہنچ جاتا تھا۔ اپنی جیسی عادت نہ بنا دینا، ہر وقت دوسروں کے گھر، وہ نمیرہ سے چھین کر جتا کر کہتا تھا، اور نمیرہ جلتی رہ جاتی تھی۔ وہ منزہ کے بھتیجے کی سالگرہ ہے، وہاں گئی ہے، تائی جان بتا کر کچن میں چلی گئی۔ جبران چینج کر کے باہر اسی کے پاس آ بیٹھا۔ وہ اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی، اور زیادہ تر ان دونوں کی باتیں افیرہ کے گرد ہی گھومتی تھیں۔ نمیرہ سفیر ایک خوابوں میں جینے والی لڑکی تھی، جیسا کہ اکثر لڑکیاں ہوتی ہیں، اور اس کے خواب بھی 80% لڑکیوں کی طرح ہی تھے۔ ایک امیر و کبیر انتہائی خوبصورت لڑکا جو اس کا دیوانہ ہو جائے، اتنا کہ شادی کر کے ہی دم لے۔ ذہین، کامیاب، ویل ڈریسڈ اور ویل پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ ویل آف بھی۔ اف، یعنی سب کچھ ایک ساتھ چاہیے تھا اسے۔ نمیرہ خوبصورت تھی، مگر وہ خود کو نہایت حسین سمجھتی تھی، اور سمجھنے کا کیا ہے، شاید آپ کو بھی اپنا، بلکہ سب کو ہی اپنا آپ حسین لگتا ہے، مگر اس کو تو بہت زیادہ لگتا تھا۔ نمیرہ کا رنگ بھی باقی دونوں بہنوں کی نسبت پیارا تھا۔ ان دونوں کی گندمی رنگت تھی، اور نمیرہ سفید شفاف رنگت کی مالک تھی۔ ان دونوں کے بال گھنگریالے سیاہ اور بہت لمبے تھے، اور نمیرہ کے بال براؤن، بالکل سیدھے اور کندھوں سے بس کچھ نیچے تھے۔ نقش ان تینوں بہنوں کے تقریباً ایک جیسے تھے۔ بادامی آنکھیں، نہ چھوٹی نہ بہت بڑی، پتلی چھوٹی سی ناک، اور تراشیدہ خوبصورت لب۔ افیرہ اور ابیرہ کی قد بہت آئیڈیل تھی، وہ دراز قد تھیں، جبکہ نمیرہ درمیانے قد کی لڑکی تھی۔ افیرہ اور نمیرہ تو بہت سمارٹ سی تھیں،
مگر چھوٹی ابیرہ فربہ مائل تھی۔ بس یہ فرق تھا ان تینوں میں۔ مگر نمیرہ کو لگتا تھا کہ صرف وہی پرفیکٹ ہے۔ وہ حسین ہے اور بے حد حسین ہے، اتنی کہ کوئی بھی امیر زادہ ان کے درمیان کلاس کا فرق بھلائے شادی کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ اور نمیرہ میں خامی یہ بھی تھی کہ وہ بے حد منہ پھٹ تھی، اور اپنی یہ خامی اس کو بالکل بری نہیں لگتی تھی، کیونکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہوتا ہے منہ پھٹ انسان دل کا سچا ہوتا ہے۔ وہ بھی اس نظام میں اپنی خامی کو خاصیت بنا کر جیتی تھی، مگر بقول افیرہ کے اس کے خواب بس خواب ہی رہیں گے۔ نمیرہ کو یقین تھا کہ جلد اس کے خواب پورے ہوں گے اور حقیقت بن کر سامنے آئیں گے۔ نمیرہ، کیا پھر سے خوابوں میں کھو گئی ہو؟ افیرہ اسے جانے کب سے پکار رہی تھی، اسے سوچ میں مبتلا دیکھ کر جھنجھوڑتے ہوئے ناگواری سے بولی تھی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے میرے خوابوں سے؟ نمیرہ نے اسے گھورا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ افیرہ آپا، نمیرہ آپا، میرے پاس ایک فنٹیسٹک سی نیوز ہے، یزدان پرجوش سا آ کر بولا۔ اس کی آنکھیں خبر بتانے سے پہلے ہی چمک رہی تھیں۔ یزدان کے بچے، چپ رہو، میں بتاؤں گی۔ ابیرہ اس کے پیچھے چیختی ہوئی پہنچی اور اس کی شرٹ پکڑ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ تمیز کرو جاہل، 1 سال بڑا ہوں تم سے۔ یزدان اس دھکے پر غصے سے چیخا، اور یہیں ان دونوں کی لڑائی پھر سے شروع ہو چکی تھی، جبکہ ان دونوں کے کان اس فنٹیسٹک نیوز کو سننے کے لیے منتظر رہ گئے۔ تمہیں کون عزت دے؟ تم اور عزت دو بالکل الگ چیزیں ہوں، ابیرہ ناک چڑھا کر بول رہی تھی۔ مجھے تو عزت مل جاتی ہے، پھر بھی تم جیسی موٹی کو کوئی دکھاوے کی بھی عزت نہ دے۔ وہ بھی دو بدو بول رہا تھا۔ نمیرہ کا ضبط ختم ہوا۔ یہی لڑائی کرنی ہے تو دفع ہو جاؤ یہاں سے دونوں۔ نمیرہ نے غصے سے دونوں کو گھور کر ٹوکا۔ بند کرو ڈرامہ، ہر وقت لڑائی کرتے ہو۔ افیرہ کو بھی بڑا ہونا یاد آ گیا تھا، دھڑک کر کہا، ایسا کرو، ایک بندہ مجھے بتائے اور ایک افیرہ کو۔ یزدان کا اترا ہوا منہ دیکھ کر نمیرہ نے حلف دیا، جس پر ایک نئے سرے سے بحث شروع ہو گئی۔ میں افیرہ آپا کو بتاؤں گا، یزدان پرجوش ہوا۔ نہیں، ان کو میں بتاؤں گی۔ ابیرہ پھر سے ٹوک گئی۔ مقابلہ پھر سے شروع ہونے کو ہی تھا، بس دونوں کی ضد تھی وہ افیرہ کو بات بتائیں گے۔ بس کرو، میں سمجھ گئی کیا بتانے والے ہو، نمیرہ نے مینی خیری سے افیرہ کو دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں چونکے، جبکہ افیرہ انجان بن گئی۔ دونوں کی ضد پر سمجھ تو وہ بھی گئی تھی۔ افیرہ آپا کی شادی؟ ہاں، اور وہ بھی اگست میں؟ ان دونوں نے جلدی سے مل کر بتا دیا۔ نمیرہ بھی خوش ہوئی۔ مطلب آج 3 تاریخ ہے اور ہمارے پاس 2 ماہ بھی پورے نہیں۔ نمیرہ نے حساب لگایا۔ افیرہ اٹھ کر چلی گئی اور وہ تینوں سر جوڑے مل کر شادی کی پلاننگ کرنے لگے۔ بہت ارمان تھے ان لوگوں کے جو پورے ہونا باقی تھے۔ شادی کی تیاریاں دونوں طرف سے عروج پر تھیں۔ دونوں گھروں میں طوفان کا سا سما تھا۔ بابا، آپ نے کہا تھا میرا BA کمپلیٹ ہونے دیں گے، ابھی تو 3rd ایئر کا رزلٹ نہیں آیا۔ افیرہ نے یہ شکایت نہ جانے کتنی مرتبہ گھر کے ہر فرد کے سامنے دہرائی تھی، اور ہر بار اسے سمجھا بجھا کر چپ کروا دیا جاتا تھا۔ نمیرہ پلیز میرا تو خیال کرو کوئی، مجھے ابھی پڑھنا ہے، شادی نہیں کرنی۔ نمیرہ اسے اپنی شاپنگ دکھانے لگی تو وہ بے اختیار رو پڑی۔ نمیرہ کو ترس آیا۔ دادا جانی نے فیصلہ کر لیا ہے افیرہ، تم جانتی ہو وہ کچھ ٹھان لیں تو پیچھے نہیں ہٹتے۔ اس نے پیار سے افیرہ کو سمجھایا، جو وہ انسنی کیے روتی رہی۔ نمیرہ چڑ گئی۔ اسٹاپ کرائنگ افیرہ، تمہارا اپنا قصور ہے، تم جانتی ہو نا۔ نمیرہ نے غصے سے اسے گھورا۔ وہ رونا بھول کر حیرت سے نمیرہ کو تکنے لگی۔ میرا قصور؟ پاگل ہو گئی ہو؟ صدمے سے پوچھا۔ جی ہاں، یاد کرو پچھلے ماہ جبران بھائی کے بینک میں جاب ہونے پر تایا جان نے سب کو کھانے کی دعوت دی تھی۔ سب نے وہاں جبران بھائی کو مبارک دی، اور تم مبارک تو ایک طرف ملی تک نہیں ان سے۔ اس سب کا شادی سے کیا تعلق؟ افیرہ نے اس کی بات کاٹ کر الجھے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ہے تعلق۔ تب رات کے وقت جبران بھائی نے تم سے کیا کہا تھا، یاد کرو۔ نمیرہ نے یاد دلایا۔ حد ہو گئی افیرہ، ایسی بھی کیا شرم، ایک مبارک تو دے دیتی مجھے۔ تمہاری اس بے وجہ شرم کا علاج اب مجھے خود کرنا پڑے گا۔ جبران کبیر کے یہ الفاظ یقیناً افیرہ کو بھی یاد آ گئے تھے، تبھی وہ روحان سی ہو گئی۔ ہائے، ان کی وجہ سے ہوا سب؟ وہ بے چین ہوئی۔ جی ہاں، تب سے دادا جانی کے پیچھے لگے ہیں کہ شادی کریں میری، اور وہ پھر شیطان کا چیلا میران ہے نا، اس نے ہیلپ کی ان کی۔
جا کر دادا جانی سے بولا یہ جبران بھائی شادی کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اتنی جلدی ہے کہ افیرہ سے نہ کروائی تو کسی اور سے کر لیں گے۔ اور دادا جانی یہ بات سن کر اتنے خوفزدہ ہوئے کہ جبران بھائی سے نہ پوچھا نہ بتایا، شادی کی تاریخ طے کر دی۔ ان کے فیصلے سے اب ان کون انکار کرے؟ نمیرہ نے من و من تفصیل سنا کر اپنے ڈریسز شاپر میں ٹھونسے اور اٹھ کر الماری میں رکھ دیے۔ میران کے بچے کو تو میں پوچھ ہی لوں گی، ہر جگہ شیطان بنا پھرتا ہے۔ افیرہ کو غصہ آیا۔ میران جو اسی وقت کمرے میں داخل ہو رہا تھا، اس کی بات پر یکدم شوخی سے مسکرایا۔ میران کا بچہ جب دنیا میں آئے گا تو پوچھ لینا، آخر تائی جان کا اتنا تو حق بنتا ہی ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا تو افیرہ نے جواباً کشن اٹھا کر اسے دے مارا، جسے کیچ کر کے اس نے کہکا لگایا، شٹ اپ اسٹوپڈ، تمہارے بچوں کا میں نے قیمہ نہ بنایا تو میرا نام بدل دینا۔ افیرہ غصے میں تھی۔ خیال کرنا ان کی ماں تمہارا قیمہ بنا دے گی۔ وہ مسلسل افیرہ کو چڑھا رہا تھا اور وہ غصے سے کشن اٹھا اٹھا کر اسے مارتی جا رہی تھی، پر لگا ایک بار بھی نہیں۔ وہ ہر بار خود کو بچا گیا۔ نمیرہ کو اپنی بہن پر افسوس ہوا۔ پاگل کو چڑھانا بھی نہیں آتا، وہ تعصب سے سر ہلا گئی۔ میرو، تم کوئی پہلوان بیوی لانے کا پلان کیے بیٹھے ہو؟ نمیرہ نے از حد معصومیت سے سوال کیا، جو اس کی توقع کے مطابق میران کو آگ ہی لگا گیا۔ شٹ اپ، نان سینس، ایڈیٹ، اسٹوپڈ۔ وہ بلا توقف نمیرہ کی عزت افزائی کرنے لگا، پر پرواہ کسے تھی؟ افیرہ بھی اب مزے لے رہی تھی۔ تم نے خود کہا تھا قیمہ بنائے گی۔ نمیرہ نے غصے سے اس کی بات لوٹائی۔ ٹھیک کہا تھا، افیرہ کو چھوڑو، وہ تمہارا قیمہ ضرور کرے گی، میں اسے کہوں گا۔ وہ جل جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ یعنی پہلوان نہیں، کسائن ہوگی۔ نمیرہ نے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ جانے اسے جلا کر نمیرہ کو کیوں اتنا سکون ملتا تھا۔ تم میرا موڈ ہمیشہ خراب کر دیتی ہو، بہت منحوس ہو میرے لیے۔ وہ غصہ ضبط کرنے کی ناکام کوشش میں لگا ہوا تھا۔ نمیرہ کو تو نہیں، البتہ افیرہ کو اس پر ترس آ گیا تھا۔ بس کرو نمیرہ، تم جاؤ میرے بھائی کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ افیرہ نے بہن کو ٹوک کر کہا، پہلے اتنی گرمی چڑھی ہوئی ہے جناب کو، الٹا تم چائے لانے کا کہہ رہی ہو۔ کچھ ٹھنڈا ہونا چاہیے جو اس نواب کو سکون دے۔ نمیرہ نے اسے سنوایا تھا، شکریہ، بس مجھے چائے لا دو۔ وہ غصہ ضبط کر چکا تھا، نارمل لہجے میں بولا، اور بولا کیا، بس حکم ہی دیا تھا جو نمیرہ کو آگ لگا گیا۔ زہر نہ لا دوں؟ وہ جل کر بولی۔ اس کا پرسکون ہونا تو چڑھا دیتا تھا نمیرہ کو۔ دفع ہو جاؤ، خدا کرے تمہیں موٹا، ڈھیٹ اور بے حد نکما شوہر ملے۔ وہ جاہل عورتوں کی طرح بددعائیں دینے لگا۔ نمیرہ کا معصوم دل ایسی باتوں پر ہر بار کی طرح سہم گیا۔ اور خدا کرے تمہیں موٹی، کالی، بد سلیقہ، الو کی پٹھی اور بدزبان بیوی ملے۔ نمیرہ نے منہ پھٹ انداز میں اسے گالیوں سے نوازا اور پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گئی۔ جیسا کہ نمیرہ نہایت ہی بدزبان لڑکی تھی اور یہ خامی وہ باقی سب کے سامنے نہایت صفائی سے چھپا سکتی تھی۔ میران اس کی بددعا پر پیچھے کہکا لگا رہا تھا۔ وہ بھی ڈھیٹ تھا، اس پر یہ بددعائیں اثر انداز نہیں ہوتی تھیں۔ چند دنوں میں گھر پورا جنجال پورا بن چکا تھا۔ نمیرہ کی 4 پھوپھیاں تھیں، بڑی کوہاٹ سے، دوسری جہلم اور تیسری پھوپھی امریکہ سے آ چکی تھی۔ چوتھی پھوپھی تو رہتی ہی ان کے گھر کے قریبی محلے میں تھی۔ سب کی سب ماں اہل و عیال شادی کے لیے ساز و سامان سمیت آ چکی تھی۔ سفیر صاحب سب سے چھوٹے بھائی تھے، اسی لیے خصوصی طور پر سب نے ان کے گھر کی پہلے خوشی میں حصہ ڈالا تھا۔ پھوپھیوں نے آتے ہی گھر بانٹ لیے، 2 تایا کے پاس اور 2 نمیرہ لوگوں کے ہاں۔ صفوان کبیر بہت مصروف تھا اور جبران کبیر تو آج کل آسمان پر رہنے لگا تھا۔ خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹھیک رہے تھے۔ اور رہا میران کبیر تو وہ مہمانوں کی اس ناانصاف تقسیم پر ابھی تک صدمے میں تھا۔ زیادہ تر چھوٹے بچوں والے سب لوگ ان کے ہی ہاں تھے۔ اتنا رش، شور شرابہ، چیخنا چلانا اور بچوں کی ریڑے سے دن میں جانے کتنے نادیدہ ہارٹ اٹیکس میران کبیر کو ہو چکے تھے، جس کے نتیجے میں وہ اپنا بیمار لاغر وجود لیے اپنے چچا کے گھر آن پہنچتا تھا، کیونکہ ان کے گھر قدرے سکون تھا۔ بیٹی والا گھر تھا، زیادہ میوزک، ناچ گانے کا شور نہیں تھا۔ ہلا گلا کبیر صاحب کے گھر کیا جا رہا تھا۔ ہاں، سفیر صاحب کے گھر رہنے والے مہمانوں کے چند بچوں نے یزدان سفیر کا سر گھما دیا تھا۔ امریکہ والی پھپھو پورے 8 سال بعد پاکستان آئی تھی۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بیٹی جس کا نام سنیا تھا، اتنی باتونی تھی کہ 2 دن میں ان سب کو پورا امریکہ نامہ لٹوا دیا۔
اس وقت بھی سب کے گھیرے میں بیٹھی وہ امریکی بلی ایکسائٹیڈ سی بولتے جا رہی تھی۔ اوہ اتنے فنکشنز، واو، انجوائے کریں گے۔ وہاں تو بس گروم فادر کے پاس جا رکتا ہے، برائڈ اپنے فادر کا یا گارڈین کا ہاتھ تھام کر وہاں آتی ہے۔ سب کلاس کی صورت بیٹھے ہوتے ہیں، میرج ہوتی ہے اور ڈاٹ وہ منہ بنا بنا کر امریکی لب و لہجے میں بول رہی تھی۔ ڈونٹ وری سسٹر، یہاں 3 4 دن تک کوما رہے گا۔ مایوں، مہندی، ابٹن، رخصتی، ولیمہ، اور پھر سب کو ادموا کر کے ڈاٹ ہوگا۔ یزدان تھکن زدہ سا بولا۔ وہ ابھی مارکیٹ سے دھکے کھا کر آ رہا تھا۔ سب اس کی بات پر ہنسنے لگے۔ سب شادی کی تیاریوں کو لے کر باتیں کر رہے تھے، مگر ثنیا ان کو اپنی کہانیاں سنانے میں مصروف تھی۔ یہ میران کبیر کیا کرتا ہے ویسے؟ اچانک ہی وہ میران کے بارے میں پوچھنے لگی۔ جمائیاں لیتی نمیرہ نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ اسٹوڈنٹ ہے 4th ایئر کا۔ کیوں؟ نمیرہ نے شکی نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ تو گڑبڑ تھی۔ ثنیا کا سب کو چھوڑ کر میران کے بارے میں پوچھنا نمیرہ کی سستی کو رفع دفع کر چکا تھا۔ نتھنگ، جسٹ، ویسے کافی ہینڈسم ہے میران کبیر۔ نمیرہ کا شک صحیح نکلا تھا۔ ثنیا کافی فدا ہوتی نظروں سے میران کو دیکھ رہی تھی۔ نمیرہ نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ میران ہنس ہنس کر یزدان سے کچھ بول رہا تھا۔ وہ پیارا تو واقعی تھا، تو کیا ثنیا اس سے؟ نمیرہ نے سوچوں کو جھٹکا اور اٹھ کر افیرہ کے پاس چلی گئی۔ افیرہ یار، تمہاری شادی میری جان لے لے گی، میرا دل پھٹے گا کسی دن ان ہنگاموں سے۔ میران آج پھر منہ بگاڑے ان کے سر پر سوار تھا۔ تم نے ہی یہ سب رولا ڈال دیا، سکون ملا اب؟ افیرہ بھی جل کر بولی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ کیا بات ہے، شادی نہیں کرنی تھی کیا کبھی؟ سکون سے بالوں کو سنوار کر بولتا وہ نمیرہ کو زہر لگا تھا۔ میں جب بھی افیرہ کے ساتھ اکیلے وقت گزارنا چاہوں، تم کیوں ٹپک پڑتے ہو؟ میری بہن رخصت ہونے والی ہے کچھ دن بعد، ویسے بھی تم نے اس کے سر پر سوار ہی رہنا ہے، ابھی تو اسے بخش دو۔ تمہیں اپنے گھر میں سکون نہیں ملتا کیا؟ نمیرہ نے غصے سے کہتے ہوئے اسی کو تانا لٹایا۔ وہ نہایت سکون سے نمیرہ کو اگنور کر گیا۔ یار کزن، ہمارا گھر منڈی بنا ہوا ہے، تمہارے گھر میں تمہارے کمرے میں کچھ سکون ہے، تم کون سا مایوں میں بیٹھی ہو؟ میرا آنا برا لگتا ہے کیا؟ وہ افیرہ سے بولتا کافی بیچاری شکل بنا گیا تھا۔ نمیرہ کو بھی ترس آ گیا۔ برا لگے تب بھی تم کون سا چلے جانا ہے، اب آ ہی گئے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ وہ احسان جتا کر بولی۔ تھینک یو لوگو، دل بڑا تھا تو نہیں پر کر ہی لیا۔ وہ دل جلانے سے باز نہیں آیا تھا۔ اب ہمارا دماغ مت جلاؤ اور صرف 1 گھنٹے تک یہاں رکنا، نمیرہ نے اسے وارننگ دی۔ 1 گھنٹہ کیوں؟ وہ غصہ ہوا۔ کیونکہ اس سے زیادہ میری برداشت نہیں ہے، نمیرہ نے بے نیازی سے اسے جتایا۔ مرو تم، جہنم میں جاؤ، خدا کرے کمرہ بدر ہو جاؤ۔ میران کی بڑاہٹیں عروج پر تھیں، مگر نمیرہ نے جیسے کان بند کر لیے تھے۔ یہ میرا مہندی کا ڈریس ہے، پیارا ہے نا؟ امی جان لے کر ہی نہیں دے رہی تھی، کہہ رہی تھی ایک تو لہنگا ہے اوپر سے اتنا مہنگا اور بھرا ہوا، کوئی سمپل سے کپڑے لے لو مہندی کے لیے۔ نمیرہ نے لائٹ لیمن کلر کا لہنگا بہن کے سامنے پھیلایا، جس پر سلور نگینے لگے ہوئے تھے۔ گلے اور لہنگے کے بارڈر پر بھاری کام تھا۔ بہت پیارا ہے نمیرہ، واقعی کافی ہیوی لگ رہا ہے۔ افیرہ نے ہچکچا کر ماں والی بات کی، مگر نمیرہ کے گھورنے پر خاموش ہو گئی۔ تم تو پاگل ہو سچ میں، آج کل ایسے ڈریسز کا فیشن ہے، اور ویسے بھی گھر کی پہلی شادی ہے، میں اپنے سارے ارمان نکالوں گی، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ اور تمہارے ارمان بہت مہنگے ہیں۔ افیرہ کی بات پر وہ خفت زدہ ہو گئی۔ شادی کے بعد مرنے کا ارادہ ہے جو اپنے ارمان پورے کر رہی ہوں۔ میران کبیر موجود ہو اور اس کی زبان پر کھجلی نہ ہو، ناممکن، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اف، کبھی تو اچھا بول لیا کرو، مرے تمہاری بیوی، میں کیوں؟ نمیرہ اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ ایسا تو مت بولو ظالم لڑکی، وہ تو تڑپ ہی اٹھا تھا۔ نمیرہ کو اس کی بات سن کر جیسے آگ ہی لگ گئی۔ میں مروں تو خیر ہے، تمہاری بیوی کا صرف کہہ دیا تو میں ظالم ہو گئی۔ واہ، تمہاری بیوی آسمان سے اتری ہے کیا؟ نمیرہ نے دانت پیسے۔ ہاں، اب سمجھا وہ کیا بات ہے جو تمہیں جلاتی ہے، وہ خاصے پرجوش لہجے میں بولا۔
وہ جو کبھی سر درد کا کہہ چکا تھا وہ بھی بھول گیا۔ نکلو میرے کمرے سے ابھی اور اسی وقت، نمیرہ چیخ کر بولی تو افیرہ بے بسی سے کبھی بھڑکی ہوئی نمیرہ کو دیکھتی تو کبھی شرارت سے مسکراتے میران کو دیکھنے لگی۔ اوکے ایک بات تو بتاؤ، میں نے نوٹس کیا ہے سنیا ہر وقت مجھے گھور رہی ہوتی ہے، میں کیا سمجھوں؟ میران نے اچانک سنجیدگی سے کہا تو افیرہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں البتہ نمیرہ نارمل ہی رہی، جیسے انتظار تھا کہ کب وہ یہ بات کہے گا۔ شی لوز یو مے بی، نمیرہ نے آنکھیں پٹپٹا کر اسے اطلاع دی۔ نہیں واٹ؟ وہ اچھلا۔ سچ میں؟ افیرہ خوش ہو کر بولی تو نمیرہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے لڑکی اتنی بری نہیں ہے، کیا کہتی ہو کزن؟ وہ اچانک شوخی سے بولا تو نمیرہ نے غور سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ امپاسبل، کہاں وہ نازک سی گڑیا اور کہاں تم غضبناک بیل۔ اوہ کم آن، وہ حیرت سے نمیرہ کی بات سن رہا تھا اور نمیرہ کا غضبناک کہنا ہی غضب ہو گیا تھا۔ اور تم نے خود کو کبھی دیکھا ہے؟ پھوہڑ، سڑیل اور نہایت جاہل قسم کی لڑکی ہو۔ وہ نان سٹاپ نمیرہ کی عزت افزائی کی تب پیر پٹک کر باہر نکل گیا۔ مذاق کی حد ہوتی ہے نمیرہ۔ افیرہ نے تعصب سے اسے دیکھا اور سر پکڑ لیا۔ نمیرہ خاموش رہی۔ سچ تو یہ تھا اسے بھی میران کا موڈ خراب کر دینے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ کم از کم ان دنوں تو تنگ نہ کرتی۔ اس کا بھی موڈ آف ہو گیا۔ وہ منہ بنا کر ایک طرف ہو بیٹھی۔ افیرہ خاموشی سے پھیلا ہوا سامان سمیٹنے لگی۔ اس وقت وہ ساری لڑکیاں تایا جانی کے روم میں بیٹھی ساڑیاں پسند کر رہی تھیں جو دادا جانی کی طرف سے سب کو دی جا رہی تھیں۔ نمیرہ کی نظر چاکلیٹ کلر کی ساڑی پر پڑی۔ پلین سلک کی وہ ساڑی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ساڑیاں تو ساری اچھی تھیں پر وہ بہت خوبصورت تھی۔ نمیرہ اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھتی اپنے لیے ڈن کر گئی۔ اس ساڑی کا کریم کلر کا بلاؤز تھا جس کے گلے اور بازو پر چاکلیٹی رنگ نگ جڑے تھے۔ سنیا کیا ہوا؟ ساڑی نہیں پسند آ رہی؟ نمیرہ نے ناسمجھی سے یہاں وہاں دیکھتی سنیا سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ سب اچھی ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا کون سی پسند کروں۔ وہ اٹھ کر نمیرہ کے ساتھ آ بیٹھی۔ تم نے پسند کر لی؟ اس نے نمیرہ سے پوچھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر اپنی ساڑی اس کے سامنے کر گئی۔ واو، اٹس یونیک اینڈ بیوٹیفل۔ نمیرہ تم پلیز یہ مجھے دے دو، تم کوئی اور پسند کر لو۔ وہ یکدم نمیرہ کی پسند کی ہوئی ساڑی مانگ گئی۔ نمیرہ بری پھنسی تھی، نہ انکار کر سکی نہ دینے کا دل تھا۔ اس نے تیزی سے سامنے پڑی ساڑیوں پر نظر دوڑائی۔ یہ کلر میران کو ناپسند ہے بہت۔ ایسا کرو وہ جو سامنے لائٹ پرپل کلر کی ساڑی پڑی ہے وہ جلدی سے اٹھا لو۔ ایگزیکٹ یہی کلر پسند ہے اس کو۔ سد شکر بر وقت نمیرہ کو آئیڈیا آ گیا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ سنیا نے صبح ہی اپنے اس راز سے نمیرہ کو آگاہ کیا تھا کہ وہ خاندان کا سب سے منفرد لڑکا میران کبیر اسے بہت اچھا لگ گیا تھا۔ اس نے نمیرہ سے میران کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تھی۔ نمیرہ نہیں جانتی تھی میران کو لڑکیوں کے ساتھ کون سا رنگ اچھا لگتا ہے۔ اسے تو بس اپنی ساڑی بچانی تھی، سو اس نے بچا لی اور چپ چاپ وہاں سے ساڑی لے کر کھسک گئی۔ گھر سے نکلتے ہوئے گیٹ سے اندر آتے میران سے اس کا ٹکراؤ ہوا تو وہ بے ساختہ رک گئی۔ میران ایک بات تو بتاؤ، نمیرہ نے اسے روکا۔ کیا؟ اب پھر میرا دماغ مت جلانا، اس نے رک کر پہلے سے وارن کیا تھا۔ نہیں نہیں، یہ بتاؤ تمہیں اپنی آئیڈیل لڑکی کے لیے کون سا رنگ اچھا لگتا ہے؟ میران نے پہلے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور پھر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ وہ اسے گھور کر بولا۔ ایکچولی میں نے سنیا کو پرپل ساڑی دی ہے کہ تمہیں یہ کلر پسند ہے، تو پلیز جب وہ پہنے تو اس کی تعریف کر دینا۔ نمیرہ جلدی سے بات ختم کر کے وہاں سے نکل گئی، مگر اگلے ہی لمحے میران دیوار پر چڑھ کر اس کی اچھی خاصی خاطر تواضع کر رہا تھا۔ نمیرہ کی بچی، بے حیا، دھوکے باز، ایڈیٹ، سٹوپڈ، نان سینس، چاپلوسی عورت، شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ کسی معصوم کو خواہ مخواہ خواب دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم جیسی مطلب پرست، خود غرض، ڈھیٹ، مکار اور عیار عورت کو موٹا، کالا، سڑے ہوئے بینگن کے منہ والا ہسبینڈ کے طور پر جچے گا، انشاءاللہ، آمین۔ وہ سانس لیے بغیر بولتا چلا گیا تھا۔ نمیرہ کو صدمہ لگا۔
اس کے ہسبینڈ سے اسے کیا پرخاش تھی جو ہر بار ایسی ہی بکواس کر کے اس کا دل دہلا دیتا تھا؟ اور تمہیں خدا کرے کانی بہنگی اور گلی سڑی توری کی طرح بیوی ملے۔ اسے نیچے اترتا دیکھ کر نمیرہ نے جلدی سے بدلہ اتارا اور توقع کے عین مطابق رزلٹ نکلا تھا۔ واٹ؟ کب کا غائب ہوا سر پھر سے نمودار ہوا۔ نمیرہ نے اس کے سامنے زور سے آمین کہا اور اندر آ گئی۔ آج مہندی تھی اور ہر طرف مہمانوں کا، خاص طور پر لڑکیوں کا شور پھیلا ہوا تھا۔ ہر ایک جلد از جلد تیار ہونے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ پرسکون ہو کر بیٹھ سکے، اور اس سارے شور شرابے اور عروج پر پہنچی تیاریوں کو خاموشی سے دیکھتی افیرہ آج کافی اداس سی لگ رہی تھی۔ لائٹ یلو کلر فراک میں اس کی گندمی رنگت بہت کھل رہی تھی۔ ایک پل کو تو نمیرہ بھی اپنی تیاری بھولے یکٹا کسی دیکھنے لگی تھی۔ اداس تو وہ بھی بہت تھی کیونکہ ان دونوں کی بہت بنتی تھی، مگر کیا کر سکتی تھی، شادی تو ہونی تھی۔ ابیرہ، پاگل انسان، میں نے بکواس کی تھی نا، کل سب ایک ساتھ ساڑی پہنیں گے۔ ابیرہ کو ساڑی پہنے دیکھ کر نمیرہ کو غصہ آیا۔ تو پہن لینا، تم سب کل پہننا، مگر میں نے تو آج پہن لی ہے۔ ویسے بھی مجھے منفرد ہونا پسند ہے۔ وہ بے نیازی سے کندھے اچکاتی خود کو میک اپ کرنے لگی۔ نمیرہ اس کی بڑبڑاہٹ پر بڑبڑاتے ہوئے سر جھٹک کر باہر نکل گئی۔ اس کی تیاری بس ہو چکی تھی۔ سنیں یار نمیرہ آپا، ایک ہی بھائی ہوں آپ لوگوں کا، مجھ پر ترس کھائیں۔ مردوں کے ساتھ کام کرواتے یزدان کی نظر نمیرہ پر پڑی تو رونی صورت بنا کر بولا۔ وہ ہنسی دبا کر اسے دیکھنے لگی۔ یزدان، بس تم یہ کرسیاں سیٹ کر دو لان میں ابھی آتا ہوں۔ سفیر صاحب کوئی کال سن کر آئے تو کافی دیر پریشان نظر آ رہے تھے۔ یزدان نے ہاتھ میں پکڑی کرسی زمین پر پٹک کر غصے سے نمیرہ کو دیکھا۔ اتنی تیار ہو کر آ گئی ہیں میرا دل جلانے؟ میں نے آج کرتا پہننا تھا جو ابھی تک ٹیلر کے پاس پڑا ہے۔ ٹائم ہونے والا ہے اور مجھے ابھی بہت کام کرنے ہیں، میں کیسے سب سنبھالوں گا؟ وہ رونے والا ہو گیا۔ نمیرہ کو اس پر ترس آیا۔ ویسے بھی وہ اس کی کمزوری تھا۔ ذرا سا منہ بنا دیتا تو نمیرہ کی جان پر بناتی تھی۔ ایسا کرو، یہ کرسیاں میں سیٹ کر لیتی ہوں، تم جا کر اپنی تیاری کرو۔ اور ہاں، نمیرہ نے اس کے سامنے سے کرسی اٹھا لی۔ وہ خوش ہو کر جانے لگا جب اس نے روکا۔ پلیز میرے لیے بازار سے گجرے بھی لیتے آنا، پلیز پیارے بھائی، نمیرہ نے منت کی۔ آپا بابا کی گاڑی نہیں کھڑی، مجھے اپنی بائک پر جانا پڑے گا، اور میں بائک تیز بھی نہیں چلا سکتا، لیٹ ہو جاؤں گا۔ اس نے منہ بسورا۔ اوکے، میں کسی اور سے کہہ دیتی ہوں، تم جاؤ۔ نمیرہ نے اس کی مشکل آسان کی۔ خیر، کوئی نہ مانے تو مجھے کال کر دینا خود ہی لانے کی، کوشش کروں گا۔ وہ نیا کو ہدایت دیتا چلا گیا۔ نمیرہ نے مسکرا کر سر اسبات میں ہلایا۔ تم جاؤ یار، ہم لڑکے کر رہے ہیں نا یہ کام۔ سنیا کے بھائی ابو ہریرہ نے آ کر نمیرہ کو روک دیا۔ اس نے بھی موقع غنیمت جانا اور سیدھی تایا کے پہنچ گئی گھر۔ صفوان بھائی، آپ کا بازار چکر لگے گا کیا؟ مجھے کام ہے، نمیرہ نے صفوان کے بیٹ سے جا کر پوچھا۔ ان کا سارا وقت بازار کے چکر لگاتے گزرتا تھا۔ اوہو، میں تو ابھی بازار سے آیا ہوں ڈیئر۔ ایسا کرو میران سے، ابھی امی کچھ منگوانے کا کہہ رہی تھی، اس سے پوچھو اس کا شاید چکر لگے۔ جواب دیتے ہوئے انہوں نے نمیرہ کا منہ اترا دیکھ کر جلدی سے مشورہ دیا۔ نمیرہ نے گہرا سانس بھرا۔ ایک بار پھر اسے میران سے کام پڑ گیا تھا۔ وہ میران کے کمرے میں پہنچی۔ وہ اپنے کپڑے استری کرنے میں مصروف تھا۔ وہ گلا کھنکھار کر کمرے میں داخل ہوئی۔ میران چونک کر پلٹا اور اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ او مائی گاڈ، لوگوں کی تو آج سج دھجی نرالی ہے۔ اس نے آنکھیں پوری سے زیادہ کھول لی۔ کیا ہوا بھائی، تمہارا اپنا ارادہ تو نہیں رخصت ہونے کا؟ اس نے شوخی سے کہا۔ نمیرہ نے اس کی بکواس پر مشکل ضبط کیا کیونکہ وہ خاندان میں کالی زبان مشہور تھا۔ جسٹ اسٹاپ اٹ، پلیز میرا ایک کام کر دو۔ نمیرہ نے بڑی التجائیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ فرماؤ جناب، ایک تو ایک نہیں بلکہ 100 کام بتاؤ۔ اس کا موڈ آج ضرورت سے زیادہ ہی خوشگوار تھا۔ بازار کا چکر لگے گا؟ نمیرہ نے بھی فائدہ اٹھانا مناسب سمجھا۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو نمیرہ فوراً سیدھی ہوئی اور معصوم صورت بنا لی۔ مجھے گجرے لا دو، نمیرہ نے درخواست کی، مگر اس کو امید نہ تھی
اس کا کام ہوگا کیونکہ وہ کم ہی ایسے کام کرتا تھا۔ بھول جاؤ، تمہارا تو دماغ بالکل ہی خراب ہے۔ پل بھر میں اس کا موڈ ناخوشگوار ہوا تھا اور اسی کی امید تھی نمیرہ کو اس سے۔ پلیز لا دو نمیران، دیکھو سب کے پاس ہیں پر صرف میرے پاس نہیں ہے، اور تم جانتے ہو نا مجھے گجرے کتنے پسند ہیں۔ لانے والا کوئی نہیں، نمیرہ نے منت بھرے انداز میں کہا۔ جاؤ یار یہاں سے، تمہیں ہر فضول چیز پسند ہے، اور ویسے بھی ہم دلہے والے ہیں، اور میں تو خاص طور پر دلہن والوں کے کسی ایک بھی بندے کے لیے ایک سوئی بھی لانا پسند نہ کروں۔ وہ بڑی لاپرواہی سے بولا۔ نمیرہ نے دانت پیسے۔ میران، تمہاری چچی نے تم سے کوئی کام کہا تھا؟ اسی وقت میران کی ماں کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ اس نے تائی جان کی بات پر خوش ہو کر میران کو دیکھا۔ ظاہر ہے جب اس کی ماں کا کام کرے گا تو نمیرہ کا کیوں نہیں؟ میرا مطلب ہے ساری دلہن والے تو نہیں، صرف تم لڑکیاں۔ تم لڑکیاں بھی اگر دلہن کی چچیاں ہوتی تو۔ او گاڈ، چچی نے مجھ سے دودھ لانے کا کہا تھا۔ بات کرتے کرتے اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ جسٹ گو ٹو ہیل میرو، نمیرہ پیچھے سے چیخی اور یزدان کا نمبر ملانے لگی۔ اب وہی بچا تھا جو گجرے لا سکتا تھا۔ نمیرہ کی بات سن کر اس نے اوکے ڈونٹ وری کہہ کر اس کو ریلیکس کر دیا تھا۔ دادا جانی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پلیز مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرا نکاح۔ بابا جان اور دادا جانی کی بات سن کر نمیرہ حقیقتاً سکتے میں آ گئی تھی۔ پلیز نمیرہ بیٹا، سمجھدار بچی ہو، مجھے اتنی بے وقوفی کی امید نہ تھی تم سے۔ نمیرہ کی بات کا جواب سفیر صاحب نے دیا تو اس کو رونا ہی آ گیا۔ اس میں سمجھ نہ آنے والی کیا بات ہے؟ سب واضح کر دیا ہے، اب ہاں کرو یا انکار کرو۔ دادا جانی نے محبت سے نمیرہ کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کو قدرے تسلی ہوئی، یعنی انکار کی ڈوری ابھی اس کے ہاتھ تھی۔ ہاں ہی کرے گی ابا جان، آپ کیا جواب لینے بیٹھ گئے ہیں؟ ہماری بیٹی اب ہمارے فیصلے سے انکار کرے گی کیا؟ اس سے پہلے کہ نمیرہ مناسب الفاظ میں انکار کرتی، بابا ہمیشہ کی طرح خود بول پڑے۔ بولے ہی نہیں بلکہ ایک جملے میں ہی اس کے اعتراضات کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ نمیرہ نے بیچارگی سے بابا کی طرف دیکھا۔ آج تو افیرہ کی مہندی ہے اور آپ لوگوں کو میرے نکاح کی پڑی ہے، نمیرہ نے روتے روتے بابا جان سے کہا۔ اب افیرہ کے رونے کی بھی سمجھ آ رہی تھی۔ بیٹا پلیز میری بات مان جاؤ، ریکویسٹ ہے میری تم سے۔ دیکھو میں تمہاری جگہ بیرہ بھی دینے کو تیار تھا، مگر انہوں نے اسپیشلی بلکہ بڑی منت سے تمہارا ہی رشتہ مانگا ہے۔ باپ کی بے بسی سے دی گئی وضاحت پر نمیرہ نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ وہ خوش ہو کر مریم بیگم کی طرف موڑے۔ اسے کوئی اور دوپٹہ پہنائیں، مولوی صاحب بس آتے ہی ہوں گے۔ ان کی تاکید پر مریم بیگم نے اس بات میں سر ہلا کر نمیرہ کو دیکھا۔ یلو بھرے ہوئے لہنگے پر وہ بالکل سمپل جالی والے دوپٹہ پہن کر بیٹھی تھی۔ اللہ نے تمہارا نصیب ایسے ہی لکھا تھا نمیرہ، اور یقین کرو ہمارے فیصلے کی درستگی کا جلد تمہیں احساس ہوگا۔ دادا جانی نے نمیرہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بابا کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئے۔ نمیرہ کو میران پر بہت شدید غصہ آیا، اتنا شدید کہ دل کر رہا تھا ابھی وہ اس کے سامنے آئے اور وہ اس کا قتل کر دے۔ منحوس انسان، اسے نئے لقب سے نوازتی نمیرہ ماں کی پکار پر ان کے پیچھے چل پڑی۔ بڑی بہن کی شادی پر ارمان پورے کرنے کے لیے تیار ہوئی تھی اور اسی تیاری میں اپنے ارمان خون کروانے کی باری آ گئی تھی۔ قسمت بھی عجیب کھیل کھیلتی ہے۔ نمیرہ کو ایسا جھٹکا لگا تھا کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، خود پر ہنسے یا اپنی حالت پر پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ نہ جانے اس پر ظلم ہو رہا تھا یا پھر اس پر احسان کیا جا رہا تھا۔ نمیرہ کو افیرہ کے جہیز کا سفید نگینوں سے بھرا دوپٹہ اڑا دیا گیا۔ اس دوپٹے کا آنچل سلور کام سے بھرا ہوا تھا جو سفید رنگ پر خوب چمک رہا تھا اور نمیرہ کے لہنگے کے ساتھ بالکل میچ کر گیا۔ افیرہ اور ابیرہ کے علاوہ اس کی کزنز، پھپھو، سب لوگ نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہے تھے اور وہ بس خاموشی سے روتی رہی۔ کسی کو کوئی جواب نہ دیا، یوں جیسے سب سے ناراض ہو۔ اسی لیے پیدا کیا تھا کہ مجھ پر ظلم کر سکیں۔ غضب خدا کا، بابا اور دادا جانی کو میرا خیال ہی نہیں آ رہا۔ بیٹھے بٹھائے نکاح کا شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ قربانی کا بکرا سمجھ رکھا ہے مجھے۔ ان کی محبتیں نچھاور ہو رہی ہیں اور زندگی تو میری عذاب ہو گئی۔ ان کا کیا جاتا ہے؟ نمیرہ رونے کے ساتھ زبان کو بھی مسلسل حرکت دے رہی تھی، اور ظاہر ہے سننے والی بھی اس کی ہی فیملی تھی،
اس کی باتیں یوں سنی انسنی ہو رہی تھیں جیسے ولیمے پر بیک گراؤنڈ میں بجنے والے میوزک کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے ہی ہاں کی میں نے، ورنہ میں بھی آگ لگاتی اس ہمدردی اور فرمانبرداری کو جس میں اپنی خوشیوں کو قربان کرنا پڑے۔ بابا اور دادا جانی کے جو کام ہے نا، ہماری قوم کو نیازی نہیں بلکہ بے نیازی ہونا چاہیے تھا۔ بولتے بولتے نمیرہ کی نظر اپنی ماں کی رونی صورت پر پڑی تو اس کو مجبوراً چپ ہونا پڑا، اور پھر نمیرہ ہی سمجھ سکتی تھی وہ کیسے ضبط کی رہی۔ اس کا ضبط تب ٹوٹا جب مولوی صاحب نے نکاح کے لیے پوچھا۔ نمیرہ کے جواب نہ دینے اور صرف رونے پر بابا کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ جواب نہ ملنے پر دادا جانی کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تو شارٹ کٹ پوچھا، بولو نمیرہ، تمہیں سیحان زبیری قبول ہے؟ وہ حق مہر اور باپ کا نام وغیرہ سب پوچھنا بھول گئے۔ نمیرہ نے مرے مرے انداز میں سر ہلا دیا اور پھر نکاح ہو گیا۔ سیحان زبیری دادا جانی کے جگری دوست کا پوتا تھا۔ نمیرہ اس کے بارے میں ہمیشہ صرف تعریف سنتی آئی تھی، مگر وہ خود کیسا تھا اور کیسا دکھتا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ فکر مت کرنا، میں نے شاہد زبیری کو سمجھا دیا ہے کہ ابھی رخصتی کی بات نہ کریں، افیرہ کی شادی کے معاملہ ختم ہو تو پھر اس بات کو دیکھتے ہیں۔ دادا جانی نے نکاح کے بعد اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے بابا جان کو تسلی دی تو ازل سے منہ پھٹ نمیرہ کا یکدم صبر ختم ہوا۔ نکاح کب اور کس سے کرنا ہے یہ میری مرضی ان کی تھی، تو رخصتی بھی ان کی مرضی سے ہی کریں، بلکہ بہتر ہی ہے اس معاملے کو ابھی پورا کر دیں، مجھے بھی سب کے سوالوں اور نظروں سے کچھ نجات مل جائے گی۔ وہ خفگی سے دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ سفیر صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ نمیرہ یہ فیصلہ ہم بڑوں کے کرنے دو۔ ان کے ٹوکنے پر وہ آنکھیں پھیلا کر انہیں دیکھتی کھڑی ہو گئی۔ کیوں؟ نکاح میرا ہوا ہے تو فیصلہ بھی میرا ہونا چاہیے، مجھے ابھی رخصت ہونا ہے۔ وہ منہ پھاڑ کر اپنے منہ سے ہی رخصتی قبول گئی۔ دادا جانی نے بغور اس کی آنکھوں میں بغاوت دیکھی اور سمجھ کر سر ہلا دیا، یعنی سارا مسئلہ اس غصے کا تھا جو بیٹھے بٹھائے نکاح کروانے پر آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، بات بھی ٹھیک ہے، سادگی سے رخصت کر دیتے ہیں، شاہد بھی یہی درخواست کر رہا تھا۔ دادا جانی نے اس کا ساتھ دیا۔ نمیرہ گڑبڑا گئی۔ اس نے سوچا تھا اب گھر والے منتیں کریں گے اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں گے، مگر وہ ایسا سوچتے ہوئے اپنے دادا جانی کو بھول گئی تھی۔ مگر ابا جی، سفیر صاحب نے کچھ بولنا چاہا۔ بیٹا، جوان بچوں سے ضد نہیں لگاتے، نہایت سمجھداری سے اپنے بیٹے کو سمجھاتے دادا جانی نے گردن اکڑا کر نمیرہ کو دیکھا۔ وہ سیر تھی تو دادا جان سوا سیر تھے۔ یہاں بچوں نے کوئی ضد کی اور یہاں وہ ان کو انہی کے فیصلے کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے ان سے زیادہ ضد لگا بیٹھتے تھے، اور نمیرہ کا اپنا ڈائلاگ اس کے حلق میں ایسا پھنسا کہ دادا جانی نے مزید کچھ سنے بنا اس کی رخصتی کا اعلان کر دیا تھا۔ نمیرہ رخصت ہوتے وقت، حتیٰ کہ رخصت ہو کر زبیری ہاؤس پہنچنے تک، نمیرہ کو ایسا صدمہ لگا کہ رو بھی نہیں پائی تھی۔ اس سارے وقت میں نمیرہ کو صرف اور صرف میران کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اپنا ارادہ تو نہیں ہو گیا رخصت ہونے کا؟ نمیرہ نے وہ الفاظ سوچ کر ہی دانت پیسے۔ وہ جانتا تھا وہ کالی زبان ہے، پھر ایسا کیوں کہا اس نے؟ نمیرہ نے اس شادی کا سارا الزام میران پر ڈالا تھا، حالانکہ قصہ کچھ یوں تھا کہ دادا جانی کی جگری دوست شاہد زبیری کی اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں افراتفری میں ہاسپٹل داخل کروا دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے چیک اپ کر کے فرمان جاری کر دیا، بچ نہیں سکتے، بس دعا کریں۔ اور بس جی، دادا جان یعنی شاہد زبیری نے رو دھو کر اپنے دوست کو بلوا بھیجا۔ یہ وہی وقت تھا جب سفیر صاحب کرسیاں سیٹ کر رہے تھے۔ انہیں اچانک کال آ گئی۔ انہوں نے جھٹ پٹ وہاں کھڑے لڑکوں کو ہدایات دیں، دادا جانی کا ہاتھ تھاما اور تایا جانی کو اطلاع دی اور گاڑی میں بیٹھ کر ہاسپٹل پہنچ گئے۔ کچھ پل میں ہی وہ دونوں ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ بابا جان ہاتھ تھامے اور دادا جانی آنسو صاف کرتے انہیں تسلیاں دے رہے تھے، اور یہی وقت تھا جب شاہد زبیری نے اپنی اصل پریشانی بیان کی۔ میں اپنی بیماری کا سن کر پریشان نہیں ہوں شبیر، مجھے تو بس سیحان کی فکر ہے۔ تم تو جانتے ہو وہ کتنا ریزرو نیچر کا ہے، بس اس کی کتابیں ہیں اور اس کی جاب ہے، اس کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس کی پھپھو اپنے گھر بار میں مصروف ہے، اور میں سیحان کی شادی اپنی زندگی میں ہی کروا دینا چاہتا ہوں، ورنہ میرے بعد کوئی بعید نہیں، وہ کتابوں کا ہو کر رہ جائے گا۔ اس بات پر نہ جانے بابا اور دادا جانی نے کیا جواب دیا تھا۔ بہرحال دادا جانی نے اپنی پریشانی کے ساتھ ہی اپنے ہونہار پوتے سیحان زبیری کے لیے نمیرہ کا نام لے لیا۔ تمہاری خواہش سر آنکھوں پر شاہد، سیحان میرا بھی بچہ ہے، مجھے تو کوئی انکار نہیں۔ شبیر نیازی صاحب تو از حد خوش ہو گئے۔ سیحان زبیری وہ لڑکا تھا جو انہیں شروع سے پسند تھا، اور وہ ہر وقت اس کی تعریفیں کرتے رہتے تھے۔
تم کیا کہتے ہو سفیر؟ دادا جانی دوست کو مطمئن کرتے ہوئے بابا کی طرف مڑے، گویا اشارہ دیا ہو آگے ہو کر ایک دو ڈائیلاگ ہی گھسیٹ دو بیٹے، منہ لٹکائے سن رہے ہو صرف۔ اور بابا کو تو موقع چاہیے تھا، اسے فرزندی میں لینا تو میری خوش نصیبی ہوگی چچا جان، بڑا پیارا بچہ ہے سیحان۔ بابا نے کچھ ایسے فرمانبرداری دکھائی کہ دادا جانی نے گردن اکڑا کر اپنے دوست کی طرف دیکھا، اور دادا جان نے جذبات سے کپ کپاتے ہاتھ بابا کے سر پر رکھ لیے، گویا رشتے پر مہر لگائی جا چکی تھی۔ بات طے ہوئی۔ شکریہ شبیر یار، شکریہ سفیر بیٹے، اب بس مجھ پر ایک اور احسان کر دو اور میری امانت جلد مجھے دے دو۔ میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، میں اٹک اٹک کر بولتے ہوئے پھر جو کھانسی کا دورہ لگا تو دادا جانی نے پانی پلاتے ہوئے اسی وقت نکاح کا حکم دے دیا۔ سفیر، تم ابھی اور اسی وقت کبیر نمیرہ کے تایا جانی کو کال کر کے کہو کہ مولوی صاحب کو لے کر ہاسپٹل پہنچے۔ اور دادا جانی نے بابا کو سمجھاتے ہوئے بیمار دوست کی طرف دیکھا، جو کھانسی تو کیا شاید سانس بھی روک کر سب سن رہے تھے۔ نہیں شبیر، سیحان ابھی آنے والا ہے، میں اسے سمجھا دیتا ہوں، وہ اپنی پھپھو کو ساتھ لے لے گا، بچی کو یہاں لانے کی ضرورت نہیں، اسے تنگ نہ کرو، نکاح وہیں گھر پر ہو جائے گا۔ وہ نحیف آواز میں بولے تھے۔ اور تم شاہد، تمہاری غیر موجودگی میں کیسے؟ دادا جانی نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ میں مل لوں گا بعد میں، بلکہ جب گھر جاؤں گا تو جی بھر کر مل بھی لوں گا اور خدمت بھی کرواؤں گا۔ وہ معصوم صورت بنائے خاصے لاڈلے انداز میں بولے تھے، اور حد تو یہ کر دی کہ رخصتی کا بھی کہہ دیا، اور بھولے دادا اور بابا کو نمیرہ کے بقول ان کی چالاکی بھی نظر نہ آئی۔ البتہ وہ دونوں رخصتی کی بات پر تھوڑے متذبذب ہوئے تھے، اور محترم شاہد زبیری نے اس کا حل بھی ڈھونڈ لیا۔ دراصل شبیر، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، اور سیحان، بات کے دوران ہی ان کی آنکھوں میں پانی کی ندیاں جمع ہو گئیں، اور یہ آنسو تابوت میں آخری کیل کے مانند تھے۔ سب آنن فانن ہوا، نمیرہ سے پوچھتے وقت بلکہ نہیں، نمیرہ کو بتاتے وقت بھی نم آنکھوں سے دادا شاہد کی بے بسی، بیماری، التجا، محبت اور مان کا بڑے ادب سے اور محبت کے ساتھ ذکر کیا جا رہا تھا۔ شاہد بہت محبت کرنے والا شخص ہے، وہ اپنے پوتے کے لیے بہت پریشان تھا۔ شاید نمیرہ کو سنوایا جا رہا تھا، اور اس کا جی چاہ رہا تھا کہ دادا جان کا پوتا محترم اس کے سامنے آئے تو وہ اس کے بال کھینچ لے، پر بہرحال نمیرہ کا نکاح ہوا اور رخصتی کی پریشانی اس نے خود حل کر دی تھی۔ اور رخصتی سے پہلے نمیرہ کے سرد پڑتے وجود کو بھینج بھینج کر گلے سے لگاتی حیران پریشان کزنیں، بہنیں، ممانیاں اور تائی وغیرہ سب بہت خاموش تھیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کیسے تسلی دی جائے۔ موقع ایسا تھا کہ حواس باختگی میں نہ چھیڑ چھاڑ یاد تھی، نہ ہی نصیحت، نہ کوئی دعا۔ مریم بیگم کتنی دیر نمیرہ کو سینے سے لگائے روتی رہی، پھر دادا نے گلے سے لگا کر ہزار بار کی دہرائی درخواست کو پھر سے دہرایا، اس جلد بازی کے لیے ہمیں معاف کر دینا، ان دو بے چارے افراد کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا نمیرہ، سدا خوش رہو میری گڑیا، شکر ہے میرے لیے بھی کوئی دعا کی، ورنہ مجھے لگا ابھی بھی انہیں پیاروں کی فکر ستا رہی ہے۔ نمیرہ نے جاتے جاتے بھی دادا جان کے سامنے زبان چلانے سے گریز نہیں کیا تھا، جس پر وہ صرف اسے گھور کر رہ گئے تھے۔ بابا اور تایا نے بھی باری باری گلے سے لگایا، اور پھر نمیرہ کے وجود کو گاڑی میں پھینک کر پیچھے ہو گئے، اور سیحان زبیری کی پھپھو ندا خان نے اپنے شکنجوں میں ایسا جکڑا کہ نمیرہ زبیری ہاؤس جاتے تک گھٹی گھٹی آواز میں روتی رہی۔ افیرہ کا جہیز نمیرہ کو دے دیا گیا تھا، بقول تائی جان کے جبران کبیر کا روم اب نئے سرے سے سیٹ کیا گیا تھا، اس لیے اسے فرنیچر کی ضرورت بھی نہ تھی۔ بہرحال کپڑے نہیں لیے تھے کیونکہ افیرہ اس سے لمبی تھی۔ زبیری ہاؤس میں نمیرہ کا استقبال کرنے والے سیحان زبیری کی پھپھو، پھپھی زاد بہنوں اور ان کی چند غزلوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ شاہد زبیری کا صرف ایک ہی بیٹا اور صرف ایک بیٹی تھی۔ بیٹا خیام زبیری کالج میں انگلش پروفیسر تھا، اور پھر اس کی شادی بھی اپنی جیسے انگلش لیکچرار سمینہ نامی لڑکی سے ہو گئی۔ ان دونوں کا ایک اکلوتا بیٹا تھا سیحان زبیری۔ وہ بلا کا ذہین مگر خاموش طبع نوجوان تھا، پڑھائی میں اچھا تھا بلکہ کتابی کیڑا ہی تھا۔ خیام زبیری اور سمینہ کی زندگی بہت کم تھی، وہ جلد ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سیحان زبیری پہلے ہی کم بولنے والا تھا، مگر ماں باپ کی موت کے بعد اور بھی زیادہ خاموش رہنے لگا تھا، یوں جیسے خود کو ایک خول میں بند کر لیا ہو۔ شاہد زبیری کی بیماری اور ہر وقت کی پریشانی کی بڑی وجہ صرف ان کا پوتا سیحان تھا۔ سیحان ٹھیک سے کھایا کرو،
سیحان ہر وقت بھی کتابیں پڑھنا صحیح نہیں ہوتا، کبھی آؤٹنگ بھی کر لیا کرو سیحان۔ سیحان ہنسنا بولا کرو، سیحان کبھی ٹی وی بھی دیکھا کرو، سیحان خود کو اتنا مصروف رکھتے ہو بیمار پڑ جاؤ گے، سیحان اپنی ڈریسنگ پر بھی توجہ دیا کرو کبھی، سیحان اپنی ذات سے لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی۔ ان کی زندگی سیحان اور اس کی فکر کے گرد گھومتی تھی، ہر وقت سیحان کو ٹوکنا ان کی مجبوری بن گئی تھی۔ اور سیحان زبیری، وہ ہر بات کے جواب میں مسکرا کر کہتا، ایم اوکے دادا جان، ڈونٹ وری، ریلیکس، اور بس۔ جیسے وہ دادا کی نہیں مانتا تھا، دادا بھی اسی کا دادا تھا، نہ ریلیکس ہوتا نہ ڈونٹ وری سنتا، وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی کمزوری تھے۔ اس اچانک شادی پر جہاں وہ جی بھر کر جھنجھلایا تھا، وہیں پھپھی بھی خفا ہوئی تھی۔ کیوں ابا جان، سیحان کے لیے میری بیٹیاں نظر نہیں آئیں جو ایک غیر لڑکی کا ہاتھ جا کر مانگ لیا؟ ابا جی نے بیٹی کے شکوے پر خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں، اور پھر جب کھولیں تو یوں ظاہر کیا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ کیا کہا؟ کچھ کہا تھا کیا؟ رہی بات سیحان زبیری کی اکلوتی پھپھو کی، تو ان کی بیٹیاں تو 3 سیحان کے لائق تھیں، مگر ان کا مزاج اور طبیعت کسی طور پر بھی سیحان کے لائق نہ تھی۔ نہایت منہ پھٹ، بولڈ اور تمیز سے آری، وہ نہ شاہد زبیری کو قبول تھی اور نہ ہی سیحان زبیری کو۔ سیحان تو خیر زیادہ تر مصروف ہی رہتا تھا، صبح آفس جاتا تو شام کو لوٹتا تھا، کچھ وقت دادا کو دیتا اور اس کے بعد کتابیں ہوتی اور دنیا سے بیزار سیحان زبیری، اس کے پاس دنیا جہان کی کتابیں تھیں۔ نمیرہ سیحان کے کمرے میں پہنچی تو پہلی بار کھل کر روئی تھی، اتنا کہ بس۔ حیرت تو یہ تھی کہ نمیرہ کو اس طرح اچانک بے رونق طریقے سے، اور ایک ایسے شخص سے جس کا آج سے پہلے صرف نام ہی جانتی تھی، اس سے شادی ہونے پر اتنا رونا نہیں آیا تھا جتنا اپنے خوابوں کے پورا نہ ہونے پر۔ یہاں کچھ بھی اس کے خوابوں جیسا نہ تھا سوائے سیحان زبیری کی شکل کے۔ وہ خوبصورت تھا اور بقول ثنیہ کے ہی از ریئلی وزرڈ، پر وہ امیر نہ تھا، وہ اتنا پڑھا لکھا بھی نہ تھا، اور اس کی جاب بھی معمولی سی تھی۔ نمیرہ جو اپنے سے بھی بڑے اور اونچے خاندان کے خواب دیکھا کرتی تھی، سیحان زبیری تو ان کے برابر کا بھی نہیں تھا، عام سا انسان تھا اور عام سا گھر تھا۔ نمیرہ پر تو اس کا پہلا امپریشن بھی خاص نہیں پڑا تھا۔ بدرنگ جینز پر گرے شرٹ جس کے بازو کہنیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھے، پیشانی پر سیاہ بال بے ترتیب پھیلے ہوئے، گندمی سنہری رنگت، مغرور کھڑی ناک پر چمکتی شہد رنگ آنکھیں، اور چہرے پر بلا کی سنجیدگی۔ ویسے تو وہ عام حلیے میں بھی غضب کا لگ رہا تھا، پر وہ ویل ڈریس نہ تھا، وہ شوخ شرارتی سا بالکل بھی نہیں تھا، اور صاف ظاہر تھا اپنی جنجلاہٹ پر بمشکل قابو کیے وہ خود کو نارمل ظاہر کر رہا تھا۔ کچھ بھی ہو، نمیرہ کے خوابوں جیسا نہ تھا، اور اسی چیز کا صدمہ نمیرہ کو کھائے جا رہا تھا۔ بہرحال نمیرہ نے روتے ہوئے ارد گرد دیکھ کر کمرے کا جائزہ ضرور لیا۔ فرنیچر کافی پرانا تھا لیکن خاصی بہتر حالت میں تھا، کافی سادگی سے کمرے کی سیٹنگ کی ہوئی تھی، مگر نمیرہ جیسی رنگین مزاج لڑکی کو تو یہ بات بہت اٹک رہی تھی۔ اور جب نمیرہ رونے کا پروگرام پورا کر کے کمرے کا جائزہ بھی لے چکی، جمائیاں لیتی وہ خود کو سونے سے روک رہی تھی، تب کافی وقت بعد کہیں جا کر مسٹر سیحان زبیری کمرے میں تشریف لایا اور سیدھا اپنی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ نمیرہ سب بھلائے اس کی سنجیدہ چہرے کو گھورنے لگی۔ وہ کرتا شلوار اٹھا کر نمیرہ کی طرف متوجہ ہوا۔ نمیرہ نے پھرتی سے اپنی نظروں کا زاویہ پھیر لیا۔ اس نے کافی گہری نظروں سے نمیرہ کو دیکھا۔ مجھے تو کہا گیا تھا کہ لڑکی جیسی بھی تیاری میں تھی بس اسی نکاح کے لیے بٹھا دیا ہے، مگر تمہاری تیاری تو کسی دلہن سے کم نہیں ہے۔ وہ حیرانگی سے بولا اور کافی حد تک سچ بھی کہہ رہا تھا۔ ایک تو نمیرہ کا لہنگا فل بھرا ہوا تھا، اور پھر اس نے کافی بھاری جویلری پہنی تھی اور فل میک اپ بھی کیا ہوا تھا۔ آج میری بہن کی مہندی تھی جب مجھے خدمت خلق کے لیے پکڑ کر بٹھایا گیا تھا۔ نمیرہ نے اپنی تیاری کی وجہ بتاتے ہوئے طاق کر نشانہ لگایا۔ اس نے آنکھیں پھیلا کر اس منموہنی صورت کی تیز زبان ملاحظہ کی، اور پھر اس بات میں سر ہلا گیا۔ مجھے ابھی دادا جان کے پاس جانا ہوگا، ہاسپٹل۔ اس نے نمیرہ کو دیکھتے ہوئے ذرا رک کر بتایا۔ تو جاؤ میری بلا سے، مجھے کون سا فرق پڑے گا؟ نمیرہ نے جل کر سوچا۔ آئی نو تم بھی ڈسٹرب ہوگی کافی، میری غیر موجودگی میں ریلیکس فیل کروں گی، سو پلیز ریسٹ کرو اور اپنی آنکھوں اور زبان کو بھی تھوڑا ریسٹ کرنے دو۔ اس نے نمیرہ کی چلتی زبان اور بار بار گھورنے پر مخلصانہ مشورہ دیا۔
ظاہر ہے آگے بھی بہت کام لینا ہے ان سے۔ وہ بڑبڑا کر رخ موڑ گئی۔ سیحان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ گنا، میسنا، یہ بیچارہ ہے، اسے شریف کہتے ہیں؟ میرے باپ دادا نے تو بس دشمنی نکالنی تھی مجھ سے۔ وہ اس کے جاتے ہی مٹھیاں بھینچ کر بولی اور کشن اٹھا کر دروازے کی جانب دے مارا، جسے کمرے میں واپس آتے سیحان نے بر وقت کیچ کیا تھا۔ نمیرہ گڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ اور پلیز میری الماری کو فی الحال مت چھیڑنا، میں اپنا سامان خود نکال کر سیٹ کروں گا، پھر یوز کر لینا۔ میری کچھ ضروری چیزیں ہیں جو یہاں وہاں ہو گئیں تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ کشن کو ایک طرف رکھتے ہوئے سادہ سی لہجے میں بولا اور نمیرہ کا جواب لیے بنا وہاں سے چلا گیا۔ نمیرہ نے گردن موڑ کر کمرے کے کونے میں بنی لکڑی کی بڑی الماری کو گھورا۔ جی ہاں، بل گیٹس رہتا ہے یہاں اس کمرے میں، اور اس الماری میں اس کا ضروری سامان رکھا ہوگا۔ نہایت تنگ دل انسان ہے یہ تو، توبہ اللہ۔ نمیرہ نے گہری سانس لی اور بھاری جیولری اتارنے لگی۔ ایک بار پھر اس کو رونا آیا تھا۔ وہاں پر فنکشن ہو رہا ہوگا اور میں یہاں پر اکیلی بیٹھی ہوں۔ اچھا ہے میرے ساتھ۔ دادا جانی سے ضد لگانے چلی تھی، بھول گئی تھی وہ چنگیز خان کے بچھڑے ہوئے بھائی ہیں۔ یا اللہ، ایسا دادا کسی دشمن کو بھی نہ دینا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ سب کو مجبور کر کے اپنی رخصتی کروا تو لی تھی، مگر اب خود بھی افسردہ تھی۔ باہر ہاسپٹل کے لیے نکلتے سیحان نے ایک بار رک کر اپنے کمرے کی جانب دیکھا تھا۔ یہ معصوم بچی ہے۔ کم آن دادا جان، آپ نے بہت دھوکے دیے مجھے، مگر اس کا لیول الگ تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا تعصب سے بڑبڑا رہا تھا، اور جب ہاسپٹل پہنچ کر اس نے یہی گلہ اپنے داجان سے کیا تو انہوں نے اپنا پرانا ہتھیار آزمایا، یعنی آنکھیں بند کر لی اور ساتھ میں کان بھی۔ سیحان سرد آہ بھر کر انہیں خفگی سے دیکھنے لگا۔ وہ تو پہلے ہی اس کو بلیک میل کر کے کام نکلواتے رہتے تھے، پھر اب تو بیماری یافتہ ہو چکے تھے، اب تو وہ صرف ڈھنڈی آہ بھر کر سب منوا لیتے تھے۔ غریب شادی کو کافی وقت گزر چکا تھا اور نمیرہ اب کافی حد تک ایڈجسٹ بھی کر چکی تھی۔ بہرحال سیحان زبیری سے نمیرہ کی اس پہلے روز بعد سے دوبارہ کوئی خاص بات چیت نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی کبھی اس نے تنگ کیا تھا۔ وہ اپنے اسٹڈی روم تک ہی محدود ہو گیا تھا، کتابیں پڑھتے ہی سو جاتا، صبح ناشتہ کر کے آفس کے لیے نکل جاتا تھا۔ دادا جان بھی اب گھر آ چکے تھے اور انہیں دیکھ کر نمیرہ کو پختہ یقین ہو گیا تھا کہ جسے رب رکھے اسے کون چکھے۔ وہ دادا جان جن کو ڈاکٹرز نے مایوسی سے جواب دے دیا تھا کہ اب علاج ہی ممکن نہیں، اور انہوں نے اتنا رو دھو کر نمیرہ کی زندگی عذاب کر دی تھی، اب وہ مرنا بھول گئے تھے۔ ہاں، وہ لاغر اور کمزور ہو چکے تھے۔ بستر پر پڑے کمزور سے دادا جان پر اسے غصہ بھی بہت آتا تھا، مگر جب وہ نمیرہ کو دیکھ کر اپنے بوڑھے چہرے پر شفقت بھری مسکان سے جاتے تو پیار بھی آتا اور ترس بھی۔ خیر، ان کے ساتھ اب نمیرہ کی کافی حد تک دوستی ہو چکی تھی۔ سارا دن فارغ وقت میں وہ انہی کے کان کھاتی تھی اور وہ بس محبت سے اس کی باتیں سنتے رہتے تھے، اور شاید اسی وجہ سے وہ کافی حد تک ٹھیک بھی ہو چکے تھے۔ دادا جانی اور بابا تقریباً روزانہ ان سے ملنے آتے تھے۔ باقی لوگ بھی ایک دو مرتبہ نمیرہ کے پاس ملنے آ چکے تھے، البتہ میران سے مل کر نمیرہ نے خوب لڑائی کی تھی کہ یہ سب اس کی کالی زبان کی بدولت ہوا ہے، اور وہ نمیرہ کی حالت پر کہہ کے لگا رہا تھا، تمہیں کچھ ہوا تو نہیں نا؟ بیٹھے بٹھائے اتنا زبردست انسان مل گیا تمہیں، اور کیا چاہیے؟ وہ بولا تو نمیرہ نے اس کے آخری جملے پر ناک چڑھایا۔ نہ جانے سب لوگوں کو سیحان زبیری میں ایسا کیا نظر آتا ہے جو نمیرہ کو نظر نہیں آیا۔ وہ بڑبڑا کر سر جھٹک گئی۔ صدمہ تو یہ ہے کہ اگر تمہاری دعا قبول ہو گئی تو میرا کیا ہوگا؟ نہ جانے میری بیوی کیسے آئے گی؟ وہ سچ میں پریشان تھا اور نمیرہ پرسکون ہو گئی۔ تھوڑا اور رو لے، پھر مشورہ دوں گی کہ سنیا سے شادی کر لے۔ وہ گردن اکڑا کر میران کو دیکھ رہی تھی، اور پھر کچھ دن بعد پھپھو کے جانے سے پہلے پہلے نمیرہ کے مشورہ دینے پر ان دونوں کا رشتہ طے کر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ دونوں ہی نمیرہ کے احسان مند تھے۔ مگر اس سب کے باوجود، سب کے لاکھ سمجھانے، منت کرنے اور معافی مانگنے کے بعد بھی نمیرہ دوبارہ اپنے گھر نہیں گئی تھی۔ اس اچانک شادی کا غصہ تب تک نہیں اترنے والا تھا جب تک وہ اپنی اس لائف سے مطمئن نہیں ہو جاتی تھی، اور جب تک نمیرہ کا غصہ باقی تھا وہ کسی صورت گھر نہیں جا سکتی تھی۔ اس کی ڈھٹائی اور ضد پر دادا جانی نے سب لڑکیوں اور گھر والوں کو اس سے ملنے بھیج دیا تھا۔ جب نمیرہ کی کزن اس سے ملنے آئیں تو نمیرہ کو تھوڑی شرمندگی بھی ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے نمیرہ سے وہ سوالات کیے جو ہر لڑکی کی شادی کے بعد اس کی دوستیں اور کزنیں بڑے اشتیاق سے پوچھتی ہیں۔ بھائی کیسے ہیں؟ انہوں نے پہلی بار مل کر تم سے کیا کہا؟
کیا انہوں نے تم سے اپنی محبت کا اظہار کیا؟ کیا وہ شوخ مزاج ہیں یا رومانٹک ہیں؟ ان کو کیا پسند ہے؟ رونمائی کا تحفہ ملا؟ کیا ان کی اور تمہاری کیمسٹری ملتی ہے؟ تم دونوں میں دوستی ہو گئی یا سخت مزاج ہے؟ اس قسم کے کئی سوالات کیے گئے تھے اور نمیرہ کے پاس کسی ایک سوال کا بھی جواب نہ تھا۔ وہ گھبرا کر نظریں چراتی لب کاٹتی رہی۔ یا خدا، تم شرماتی تو بالکل نہ تھی نمیرہ، کہ اب اتنی شرمانے لگی ہو کہ جواب تک نہیں دے رہی۔ عبیرہ اس کی خاموشی اور نظریں جھکانے پر سخت حیرت زدہ تھی۔ لگتا ہے یہ مسٹر دیکھنے میں سنجیدہ طبیعت کے ہیں مگر اصل میں بہت رومانٹک ہوں گے۔ دیکھو تو نمیرہ کو بھی چپ لگوا دی۔ سب کزنز اسے چھیڑ رہی تھیں اور نمیرہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ اس کے ساتھ ایک بار کے بعد دوبارہ بات ہی نہیں ہوئی اور پہلی ملاقات کو اتنی اچھی بھی نہ تھی کہ بتا دیتی۔ نمیرہ کو اپنا بھرم رکھنا تھا۔ وہ بتا نہیں پائی کہ اچانک لائی گئی ہے اور شاید انچاہی بھی ہے۔ اس نے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ شادی والے دن تو سیحان بھائی کو چشمہ نہیں لگا ہوا تھا، کیا ان کی آئی سائٹ ویک ہے؟ نمیرہ کی بڑی پھپھو ذات تابندہ نے چشمہ لگا کر بیٹھے سیحان زبیری کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، نظر کا مسئلہ ہے۔ چشمہ بھی بیفوکالز ہے، یعنی دورے لینس کا ہے، دور و نزدیک کا۔ جواب دے کر وہ ایسے مطمئن ہوئی جیسے تمغہ جیتا ہو۔ صد شکر کچھ تو پتہ تھا۔ کیوں؟ جہاں تک ہم نے سنا ہے اتنی خاص تعلیم بھی نہیں ہے۔ سیحان بھائی کی تو کیا جاب روٹین ٹف ہے؟ سامیہ حیران ہوئی، اور اس کی حیرت ہمیشہ حیران ہی کر دیتی تھی۔ یس اینڈ ہی از ببلیوفائل ٹو۔ ہاں، اور وہ کتابوں کا شوقین بھی ہے۔ نمیرہ کچھ پرسکون ہوئی، یعنی اب اتنی بھی بے خبر نہیں تھی وہ۔ نمیرہ مسکرانے لگی اور اگلے ہی پل اس کا سکون غارت ہو گیا جب سب نے پوچھا، کس ٹائپ کی بکس؟ سفر نامے، ناولز، ہسٹری یا کچھ اور؟ نمیرہ نے بددلی سے کندھے اچکا کر خاصا جل کر سیحان زبیری کی طرف دیکھا تھا۔ عین اسی لمحے ذہان کی نظر نمیرہ پر پڑی تو نمیرہ کا ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھنا اور اسے دیکھتا پا کر جھٹکے سے منہ پر پھیر لینا اسے کافی حیران کر گیا تھا۔ اب اس نے کیا غلطی کی تھی؟ وہ دادا جان کی معصوم سی بہو اسے اتنی الجھن کیوں کھاتی تھی؟ وہ حیران سا نمیرہ کی طرف دیکھتا چلا گیا تھا۔ رات کو کافی دیر تک نمیرہ جب سونے میں کامیاب نہ ہو پائی تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دن بھر خاندان کی لڑکیوں سے مغز ماری کر کے اب اس کا سر درد کر رہا تھا۔ شادی ہوئی تھی اور ایسی کہ وہ خود بھی نہیں اس تعلق کو سمجھ پا رہی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے رہ رہی تھی، کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ دادا جان تو اس کے دوست ایسے بن چکے تھے، مگر اس شادی میں اصل انسان اس سے لاپرواہ تھا۔ جس کے نام پر وہ آئی تھی، جس کے لیے لائی گئی تھی، وہ کہاں گم رہتا تھا، کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ اکتائی ہوئی سی بالوں کی ڈھیلی ڈھالی چٹیاں بنا کر دوپٹہ کندھے پر اٹکا کر کمرے سے نکلی اور پاؤں گھسیٹتی کچن کی طرف گئی۔ کچن میں پہلے سے لائٹ آن تھی اور کھٹ پٹ کی آواز بھی واضح تھی، مگر نیند میں جھولتی نمیرہ ان دونوں باتوں کو محسوس نہیں کر پائی تھی۔ وہ کچن کے دروازے پر پہنچی تو سیحان زبیری نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اپنے سامنے اسے دیکھ کر نمیرہ نے جلدی سے دوپٹہ صحیح کیا۔ جس طریقے سے چل رہی تھی تم، پہلے سے پتہ چل گیا تھا کوئی کچن کی طرف آ رہا ہے۔ وہ مڑ کر مصروف انداز میں بولا تو نمیرہ شرمندہ ہو گئی۔ آپ اس وقت کچن میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ شرمندگی مٹانے کے لیے بولی تو خاصی تمیز کا مظاہرہ کر گئی، جس پر وہ حیران سا پلٹ کر نمیرہ کو دیکھنے لگا، جیسے یقین چاہ رہا ہو کہ اس کے علاوہ دوسری ہستی نمیرہ ہی ہے نا۔ اتنی شرم لحاظ والی، اتنی باادب، یعنی واقعی معصوم اور نیک شریف۔ یقین نہیں آیا۔ اس کی نظروں سے نمیرہ نروس ہو گئی۔ کچھ چاہیے تھا؟ اس کا حیرت سے کیا گیا سوال نمیرہ کو اندر تک آگ لگا گیا۔ ظاہر ہے میں آدھی رات کو یہاں واک کرنے تو نہیں آئی نا۔ اپنے موڈ میں آتے پل بھر میں لگا تھا نمیرہ کو، اور وہ یوں مطمئن سا پلٹا جیسے اب یقین ہوا ہو کہ یہ نمیرہ ہی ہے۔ نمیرہ نے دانت کچکا کر اس کی پشت دیکھی۔ وہ اتنا مصروف کیوں تھا؟ آخر کر کیا رہا تھا؟ متجسس ہو کر اس نے پیچھے سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی۔ چائے بنا رہا ہوں۔ شاید وہ نمیرہ کی اس طرح دیکھنے کو بھانپ کیا تھا، تبھی بتایا۔ وہ انسنا کر گئی۔ مطلب اس نے پوچھا تھوڑی تھا۔ میں پڑھ رہا تھا تو چائے کی طلب محسوس ہوئی، سو میں نے سوچا پہلے چائے پی لوں۔ تم پیو گی؟ خاصا تفصیلی جواب دے کر اس نے گردن موڑ کر نمیرہ کو دیکھتے ہوئے سوال داغا۔ آپ ہٹے، میں بناتی ہوں چائے۔ عورت کے ہوتے مرد کام کرے، نمیرہ کو یہ بات گوارا نہ تھی۔ اس بات کا احساس ہونے پر وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ خلاف توقع وہ بڑی شرافت سے ایک طرف ہو گیا، پر وہیں قریب ہی شلف سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا نمیرہ کو دیکھنے لگا۔ نمیرہ کنفیوز سی آگے بڑھی اور کیتلی میں دودھ پتی کا اضافہ کرنے لگی۔ موصوف یہاں ہٹتے کیوں نہیں؟
اب میرے چہرے پہ کون سا خزانہ تلاش کیا جا رہا ہے؟ نمیرہ نے ناک چڑھا کر سوچا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس کی سوچ واضح کر رہے تھے۔ اوکے، میرے روم میں دینے کی زحمت کر لینا پلیز۔ اس نے جیسے نمیرہ کے دل کی آواز سن لی تھی۔ نمیرہ نے بخوشی بلکہ نہایت فرمانبرداری کے اثبات میں سر ہلا دیا اور وہ جاتے جاتے ایک گہری نظر نمیرہ پر ڈال کر گیا تھا۔ یا خدا، یہ انسان نہ جانے کون سے نقص تلاشنا چاہ رہا ہے مجھ میں۔ اس کی گھوریوں پر نمیرہ بڑبڑائی۔ میری عزت رکھنا خدایا۔ ساتھ میں دعا بھی کر ڈالی جو شاید ابھی اللہ کو منظور نہ تھی، یا نمیرہ کا یہ کہنا ہی اللہ کو برا لگا تھا کہ اگلے چند منٹوں میں ہی اچھی خاصی شرمندگی اٹھا لی تھی۔ وہ کپ دھونے کے لیے سنک کی جانب بڑھی جب اس کو اپنے جوتوں کے نیچے کسی نرم چیز کا احساس ہو۔ اس نے جھک کر غور سے دیکھا تو نیم اندھیرے میں پڑے سانپ کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ یہ سانپ ہے؟ بے یقینی سے دیکھا اور کنفرم ہوتے ہی نمیرہ کی چیخ بے ساختہ نکلی تھی۔ وہ فریج کے دوسری جانب کونے میں چھپی بری طرح لرز رہی تھی جب سیحان زبیری حیران و پریشان سا کچن میں داخل ہوا۔ وہ کبھی نمیرہ کو تکتا تو کبھی کچن میں یہاں وہاں دیکھتا، یقیناً اس چیخ کی وجہ جاننا چاہ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آر یو اوکے؟ اس نے تھک کر پوچھ ہی لیا۔ سیحان زبیری کی جگہ اگر یہاں یزدان یا میران ہوتے تو نمیرہ ان کے اندھے پن کے ثبوت پر خوب عزت افزائی کرتی، مگر وہ سانپ، نمیرہ نے لڑکھڑاتی زبان میں بتاتے ہوئے اس جانب اشارہ کیا۔ سیحان نے چونک کر اس کے اشارے کے تعاقب میں جا کر غور سے فرش پر دیکھا اور جھک کر اسے اٹھا لیا۔ کیا وہ پاگل ہے؟ نمیرہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ہیلو، دس از جسٹ اے ٹوائے۔ اس کی آواز میں نمیرہ کے لیے واضح تمسخر تھا۔ اس کے جملے پر وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ آپ کو ابھی تک کھلونوں سے کھیلنے کا شوق ہے؟ وہ شرمندگی مٹانے کے لیے بولی بھی تو کیا۔ واٹ؟ یہ میرا نہیں ہے۔ وہ جھٹکا کھا کر اسے دیکھتا حیرت سے بولا اور پھر گہرا سانس بھرا۔ مجھے سانپ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کی کم عقلی پر افسوس کر رہا تھا۔ بالکل ریئل لگ رہا ہے۔ پھپھو کے پوتے کا ہے؟ نمیرہ نے سوال کیا تو اس نے سانپ وہی کیبنٹ میں پھینکتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ڈرنے یا چیخ مارنے سے پہلے کنفرم تو کرنا چاہیے تھا کہ ریئل ہے یا نہیں۔ شاید نمیرہ کی چیخ سے وہ کچھ زیادہ ہی ڈسٹرب ہوا تھا۔ بس کنفرم ہوا کہ سانپ ہے، آگے کا کچھ خوف نے سوچنے ہی نہیں دیا۔ نمیرہ نے اس وقت سچ کہنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ اگر اس کی جگہ باسیلسک ہوتا تو کیا ہوتا؟ کچھ توقف کے بعد وہ جھرجھری لے کر بولی۔ سنیا کا بتایا باسیلسک کا بھوت کچھ زیادہ ہی اس کے دل و دماغ پر قابض تھا۔ ایکسکیوز می، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ باسیلسک؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ شاید بیچارہ جانتا تک نہیں کہ باسیلسک کیا ہوتا ہے۔ نمیرہ نے تعصب سے اس کم پڑھے خوب رو نوجوان کو دیکھا جو بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے اس کا خامن بن چکا تھا۔ باسیلسک ایک اژدہا ہوتا ہے جس کی نظر اور پھنکار۔ وہ تفصیل بتانا چاہ رہی تھی جب وہ ٹوک گیا۔ آئی نو دا ڈیٹیل۔ میں تمہارے خوف پر حیران ہوں۔ وہ بھلا تمہارے پاس کہاں سے آئے گا؟ وہ قریب پڑے اسٹول پر بیٹھتا اطمینان سے بولا۔ کبھی کبھی ایسے باتیں کرتا وہ بہت ویل ایجوکیٹڈ لگتا تھا۔ نمیرہ اس کے انداز پر اپنی حیرت دبا گئی۔ اس نے چائے کپوں میں ڈال کر ایک کپ سیحان کو تھمایا اور دوسرا اپنے قبضے میں لیا۔ کیوں؟ آپ کا گھر زمین پر نہیں یا وہ سانپ کسی اور دنیا کا ہے؟ وہ آئیبرو چڑھا کر بولی۔ بحث کرنا تو ویسے بھی اس کی عادت رہی تھی۔ اس کی بات پر سیحان نے یوں غور سے اس کو دیکھا جیسے اس کو اچانک سے سینگ نکل آئے ہوں یا ناک غائب ہو گئی ہو۔ وہ خاموشی سے چائے پیتا رہا، جواب نہیں دیا۔ نمیرہ بھی خاموش ہو گئی۔ ایکچولی مسز نمیرہ، باسیلسک ایک افسانوی، صرف افسانوی اژدہا ہے جس کی نظر اور پھنکار بہت مہلک بتائی جاتی ہے۔ یعنی وہ بس ایک تصوراتی وجود ہے اور بس۔ سیحان نے کب فارغ کرتے ہوئے سنجیدگی سے نمیرہ کو وضاحت دی تو وہ خفت زدہ ہو گئی۔ دھت تیرے کی، سنیا کی بچی، کبھی پوری بات نہ کرنا، عزت کروا بیٹھی ہوں۔ اسے کم پڑھا اور انجان سمجھنے کے چکر میں نمیرہ خود کو پاگل سمجھ کر بیٹھی تھی۔ کیوں؟ آپ کا گھر زمین پر نہیں ہے یا وہ سانپ کسی اور دنیا کا ہے؟ وہ نمیرہ کی نقل اتار کر شرارت سے اسے دیکھنے لگا۔ مارے شرمندگی کے نمیرہ نے کپ پٹخنے کے انداز سے رکھا اور گڈ نائٹ کہتی باہر نکل گئی۔ اس کی نظروں میں عزت تو خوب بڑھ گئی تھی۔ آہ نمیرہ آہ، یہ زبان بند کیوں نہیں ہو جاتی؟ اس واقعے کے بعد سے ہی نمیرہ اس سے خاصی گھل مل گئی تھی، جیسے ایک راہ ملی تھی دوستانہ بڑھانے کی۔ اب وہ جیسے ہی گھر آتا نمیرہ تھوڑا وقت یہاں وہاں گھوم کر پھر اس کے سر پر سوار ہو جاتی اور خوب گپے ہانکتی۔
اس کے ساتھ باتیں کرنے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ ایک تو وہ خاموشی سے سنتا تھا، ٹوکتا بالکل نہیں تھا۔ پھر اگر نمیرہ کچھ غلط کہہ بھی دیتی تو نرمی سے تردید کرتا اور اس کے بضد ہونے پر ہار ماننے کے انداز میں سر جھکا دیتا تھا۔ اس کے پاس معلومات کا ایک ذخیرہ تھا۔ اس کی ذہین آنکھوں کی چمک نمیرہ کو متاثر کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے کے ساتھ نمیرہ اس گھر میں پوری طرح ایڈجسٹ کر گئی تھی، بلکہ اسے تو سچ میں اچھا لگنے لگا تھا یہ نیا انداز زندگی۔ وہ اپنی مرضی سے گھر چلا رہی تھی، اسے کوئی ٹوکنے والا نہ تھا۔ دادا جان بھی نمیرہ کو خوش دیکھ کر خوشی سے ہی بھلے چنگے ہو رہے تھے۔ سیحان زبیری نے تنخواہ ملنے پر ساری رقم لا کر نمیرہ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ وہ کم تھی لیکن یہ احساس سے خوشگوار تھا کہ اب نمیرہ کو تنخواہ اپنی مرضی سے استعمال کرنی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ نمیرہ جیسی لاپرواہ اور شاخ خرچ لڑکی کا کڑا امتحان بھی تھا کہ اس کم رقم میں پورا مہینہ گزارنا تھا، مگر اس نے گزارا کر لیا۔ کچھ کر دکھانے کا جنون ہی اتنا پرزور تھا کہ سب کر گزری۔ سیحان کے سامنے خود کو ثابت کا شوق اس سے یہ مشکل کام بھی کروا گیا تھا۔ وہ آلو کے چپس بنا کر کھانا بھی بھول گئی اور ہر دوسرے موقع پر نیا اور مہنگا سوٹ لینا بھی۔ بابا اور دادا جانی لوگوں نے کافی کوشش کی مالی مدد کرنے کی۔ وہ نمیرہ کی عیش پسند طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے اور کسی حد تک حیران بھی تھے کہ گزارا اور نمیرہ گویا زمین آسمان ایک ہو رہا تھا۔ اور بقول سیحان کے نمیرہ اپنی بے وجہ ضد کے باعث اپنی ذات کو اذیت دے رہی ہے، پر یہ صرف اس کا خیال تھا کیونکہ نمیرہ اپنی ضد کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ سب اپنی خوشی سے کر رہی تھی۔ ایک نہایت چھپا ہوا سچ تو یہ تھا کہ نمیرہ کو سیحان زبیری اچھا لگنے لگا تھا۔ اسے حیرت ہوتی تھی خود پر، کہاں اس کے خواب اور کہاں یہ حقیقت۔ زمین آسمان جیسا فرق تھا مگر اسے یہ فرق نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ شاید واقعی صحیح کہا تھا کسی نے، نکاح کے بول بہت پاور رکھتے ہیں۔ اونچی خواب دیکھنے والی نمیرہ سفیر اپنے غریب شوہر سیحان زبیری سے محبت کرنے لگی تھی۔ نمیرہ گنگناتے ہوئے کچن میں کام کر رہی تھی۔ نہ گرمی کا احساس ستا رہا تھا، نہ تھکن کی پرواہ تھی۔ عجیب سی شادی نے اس کا عجیب سا حال کر دیا تھا۔ محبت ٹھنڈی ہوا بن کر اس کے گرد جھومتی تھی اور وہ خیالوں کی دنیا میں خوش رہتی تھی۔ سیحان آفس سے گھر پہنچا تو وہ چونک کر کچن سے باہر جھانکنے لگی۔ فارمل ڈریسنگ میں وہ تھکن زدہ چہرہ لیے قدم بڑھاتا اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا جب اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ السلام علیکم۔ نمیرہ کے سلام پر وہ اپنے سرخیاں چھلکاتے تھکن زدہ چہرے نرم سے مسکراہٹ سے جا گیا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ کوئی رف سے حلیے میں بھی اتنا شاندار کیسے لگ سکتا ہے؟ کوئی پیارا لگے تو کیا ایسا لگتا ہے؟ نمیرہ یکٹک اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ دادا جان کیسے ہیں؟ آج کا دن کیسا گزرا؟ وہ وہی سوال دہرا رہا تھا جو روزانہ آ کر پوچھتا تھا۔ نہ انداز بدلتا تھا نہ الفاظ بدلتا تھا۔ مختصر اور مخصوص بات کرنے والا عجیب انسان۔ وہ ٹھیک ہے، دن اچھا تھا۔ نمیرہ اس کے وہی ایک انداز پر منہ بنا کر کچن میں لوٹ گئی۔ اچھا تو اچھی بات ہے۔ وہ اس کے یوں پلٹ کر جانے پر تھوڑا خفیف سا ہو کر بولا، جی۔ نمیرہ نے پلٹے بنا جواب دیا تو وہ کچھ پل وہیں رکا، اسے دیکھتا رہا، پھر قدم آگے بڑھا گیا۔ نمیرہ نے جلدی سے کھانا گرم کر کے لگایا مگر سیحان نے کھانے سے منع کر دیا۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ ہمیشہ سے ایسا ہے، ہر وقت مصروف رہ کر خود کو تھکا دیتا ہے اور جب تھک جاتا ہے تو کھانا پینا اور آرام بھلا کر کتابیں پڑھنے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو زندگی کے کسی موڑ پر سدھار ہی لینا نمیرہ۔ دادا جان اس سے بھی زیادہ منہ پھلا کر بول رہے تھے۔ وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ نے آدھی زندگی گزار کر نہیں سدھارا تو میں کیا سدھاروں گی؟ وہ جیسے مایوس ہوئی تھی۔ تم نہیں تو تمہاری محبت صحیح۔ مجھ بوڑھے دادا کی اسے کیا پرواہ؟ تم تو بیوی ہو، لڑ جھگڑ کر سمجھاؤ گی تو دیکھنا کیسے سیدھا ہوگا۔ وہ اسے پٹیاں پڑھانے لگے۔ نمیرہ کی آنکھیں پھیلیں۔ کیا اتنا سیدھا لگتا ہے آپ کو وہ؟ آپ کا پوتا نا پورا گھنا ہے۔ بوڑھے دادا کی فکر نہیں تو میری کیا خاک فکر ہے جسے شادی کے بعد بات کرنے کے لیے مخصوص جملے تیار کر رکھے ہیں جو روزانہ بول کر فارغ ہو جاتا ہے۔ وہ ہاتھ جلا کر بولتی اس کی برائیاں کرنے میں مصروف تھی۔ پتہ نہیں یہ انسان کتابوں میں کیا پڑھتا ہے آخر، جو پڑھتا ہے وہی بول دیا کرے۔ آج تک بولنا ہی نہیں سیکھا، منہ پر تالا لگا کر رکھتا ہے۔ اس سے زیادہ تو دادا جان اعلیٰ تھے، دونوں پر بار اس کی شکایت کرنے میں ایسے ہی مگن ہوتے تھے۔ سیحان زبیری شاید خود سے جڑے ہر انسان کو مایوس کر دیتا تھا۔ نمیرہ کو یکدم احساس ہوا، وہ خاموش رہ کر تھک بھی تو جاتا ہوگا۔ شاید جو کہنا چاہتا ہو کہ کہہ نہ پاتا ہو، یا پھر شاید جب وہ بولنا چاہتا تھا اسے سنا نہیں گیا، اس لیے وہ اب بولتا ہی نہیں۔ وہ اس کو سوچ کر الجھنے لگی۔
کیا ہوا نمیرہ؟ پریشان مت ہو بیٹا، وہ ابھی تمہارے ساتھ زیادہ فری نہیں ہوا، اس لیے کم بولتا ہے۔ دادا جان اس کی خاموشی پر گھبرا کر وضاحت دینے لگے۔ نمیرہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ کم بولتا ہے پھر بھی اچھا لگتا ہے۔ آپ رکے، میں کھانے کا پوچھ کر آتی ہوں۔ نمیرہ نے گہرا سانس بھر کر کہا اور اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے دادا جان اس کے جملوں پر بے اختیار مسکرائے۔ بس میرے سیحان کے لیے یہی محبت کافی ہے، وہ بڑبڑائے، ان کے سر سے گویا بوجھ اترا تھا۔ نمیرہ نے کمرے میں جھانکا تو وہ توقع کے مطابق ٹیبل پر بکس پھیلائے مصروف بیٹھا تھا۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ کیوں؟ وہ کمرے میں قدم رکھتی آہستگی سے پوچھنے لگی۔ ٹیبل پر کتابیں رکھتا وہ چونکا۔ نہیں، تم نے کھا لیا؟ چیئر گھسیٹ کر ٹیبل کے قریب رکھتے ہوئے اس نے غائب دماغی سے اس کا جملہ سنا اور جواب کے ساتھ ہی سوال بھی کیا۔ ہاں، میں نے کھا لیا۔ میں نے آپ سے پوچھا کھانا کیوں نہیں کھایا؟ نمیرہ نے پھر سے سوال دہرایا۔ ایکچولی میں بزی ہوں تھوڑا۔ مصروفیت سے بولتا وہ کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ مجھے لگا بھوک نہیں ہوگی، باہر سے کھا آئے ہوں گے، مگر آپ تو اف، ایسی بھی کیا مصروفیت کہ آپ کھانا ہی چھوڑ دیں، حد ہوتی ہے۔ نمیرہ پیر پٹختی باہر نکلی۔ سیحان نے ٹھٹک کر اسے بڑبڑا کر جاتے دیکھا اور مسکرا کر سر جھٹکتا پھر سے مصروف ہو گیا۔ وہ سیدھا کچن میں پہنچی، کھانا گرم کیا اور ڈال کر کمرے کی طرف واپس آئی۔ ابھی وہ دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ اس کے کانوں میں آواز پڑی۔ ہاں، وہ ٹھیک ہے، تم کیسی ہو؟ نہیں، ابھی آفس سے لوٹا ہوں، آج وہاں بھی کام زیادہ تھا۔ کون؟ نمیرہ؟ نہیں، وہ نہیں جانتی۔ اس کی بات پر نمیرہ کے کان کھڑے ہوئے۔ ایسا کیا تھا جو وہ نہیں جانتی تھی؟ اس نے پوچھا نہیں، میں نے بتایا نہیں۔ وہ کندھے اچکا کر بول رہا تھا۔ نمیرہ رک گئی۔ اس نے پوچھا نہیں کہ تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ میں نے بتایا نہیں۔ نمیرہ نے اس کی بات کو اپنے طرز سے سوچا اور خود ہی اداس ہوئی۔ یہ ایسی ضروری بات بھی نہیں ہے، وقت آنے پر خود ہی جان جائے گی۔ وہ لاپرواہ انداز میں بولا تو نمیرہ کی بے چینی حد سے بڑھنے لگی۔ وقت سے اس کو مراد دوسری شادی تو نہیں؟ کیا وہ جلد از جلد شادی کر رہا تھا؟ نہیں، وہ شکایت کیوں کرے گی؟ نمیرہ سمپل سی لڑکی ہے، آئی تھنک اس کو فرق نہیں پڑتا میں کچھ بھی کروں۔ وہ کتنے سکون سے بول رہا تھا۔ نمیرہ نے لب بھینچے۔ صحیح تو کہہ رہا تھا، جس طرح اچانک ان کی شادی ہوئی تھی اس میں اسے کچھ بھی بولنے کا موقع کب ملا ہوگا، اور میں بھلا شکایت کیسے کروں گی؟ اس کی آنکھوں میں نمی کی چادر دھیرے دھیرے پھیلنے لگی۔ وہ پیچھے ہونے لگی، مگر پھر کچھ سوچ کر اپنے قدم وہیں روک گئی۔ اگر اس کی اچانک شادی ہوئی تو نمیرہ کی بھی اچانک شادی ہوئی تھی، وہ بھی اسی کے دادا جان کے کہنے پر، بلکہ بیماری کا ڈرامہ کرنے پر۔ تو وہ کیوں نہیں کر سکتی اس سے شکایت؟ اسے اپنے دادا جان سے اصل بات کہنی چاہیے تھی، اور اگر نہیں کہہ سکا تو اب ایڈجسٹ کرنا چاہیے تھا نا، بالکل ویسے جیسے وہ کر رہی تھی۔ اب آگے بڑھو اور اسے جتا دو کہ تم نے اس کے ساتھ سب اعمال سن لیے۔ دل نے ہمدردی جتائی تھی۔ وہ خود کو کمپوز کر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اوکے بائے۔ نمیرہ کو دیکھ کر اس نے کال کاٹ دی۔ نمیرہ نے بمشکل خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ اوہ، میں نے کہا تھا نا کہ میں نہیں کھانا۔ وہ کھانے کی ٹرے دیکھ کر شگفتگی سے بولا۔ آپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ بہت بزی ہیں۔ نمیرہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا تو اس نے ٹھٹک کر نمیرہ کی طرف دیکھا۔ مگر آپ کتنے بزی تھے مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ نمیرہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوئی تھی۔ کیا بات ہے؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ وہ سنبھل کر بولا اور اپنی نظریں نمیرہ پر گاڑ دیں، پر آج وہ اس کی نظروں سے نروس نہیں ہوئی تھی، البتہ اپنی آنکھوں کو بھیگنے سے نہیں روک پائی تھی۔ وٹ ہیپن نمیرہ؟ آر یو اوکے؟ اب کیا غلطی ہو گئی مجھ سے؟ اس نے نمیرہ کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے دوسری کرسی پر اسے بٹھاتے ہوئے سوال کیا۔ کیا آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ میں جانتی ہوں جن حالات میں ہماری شادی ہوئی آپ سے دادا جان نے آپ کی پسند نہیں پوچھی ہوگی۔ مجھے پتہ ہے آپ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ نمیرہ کے گلے میں آنسوؤں کا گلہ اٹکنے لگا۔ اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ خوابوں کے برعکس نصیب پایا تھا۔ اب اپنے شوہر سے محبت ہوئی تو وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ وہ اتنی کمتر تو نہیں تھی کہ اسے نظر انداز کیا جاتا۔ وہ خود سب سوچ کر ہر بات طے کر رہی تھی۔ سیحان ہکا بکا سا نمیرہ کو دیکھنے لگا۔ اوہ، تم تو واقعی پاگل ہو نمیرہ۔ اس نے سر جھٹکا اور پھر مسکرا کر نمیرہ کو دیکھتا کھانا کھانے لگا، اور نمیرہ کو غصہ آنے لگا۔ کتنا معصوم بن رہا ہے۔
کتنی تیزی سے خود کو سنبھال لیا اس نے۔ دیکھو آج کل کتنی مہنگائی ہے، میں غریب سا بندہ ہوں، میری کل جائیداد یہ گھر اور یہ کتابیں ہیں، میری سیلری بھی زیادہ نہیں ہے، ایسے میں کہاں افورڈ کر سکتا ہوں دو بیویاں۔ نہایت شگفتہ لہجے میں کہتا وہ آخر میں معصومیت سے نمیرہ کو دیکھنے لگا، مگر نمیرہ تو مسکرا بھی نہیں سکی تھی، منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ تو یہ وجہ ہے کہ تم مجھے طلاق نہیں دے سکتے سیحان زبیری؟ محبت میں شک آئے اور دل ایک بار الٹ جائے تو اسے سیدھا کرنا اتنا آسان کب ہوتا ہے؟ اس روز کے بعد سے سیحان زبیری بہت مصروف رہنے لگا تھا اور نمیرہ اس کی باتیں یاد کر کر کے خود کو جتنا سمجھانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس کی طبیعت اداس سے اداس تر ہوتی گئی۔ تھک کر اس نے سیحان اور دادا جان سے اجازت لے کر 2 دن میکے میں گزارے۔ عبیرہ اور یزدان کی شرارت بھری لڑائیاں اور میران کی چھیڑ چھاڑ نے نمیرہ کی طبیعت کافی حد تک سنبھال لی تھی۔ دوسرے دن صبح کے وقت نمیرہ اپنی ماں کے ساتھ سبزی کاٹتی دنیا جہان کی باتیں کر رہی تھی۔ افیرہ خوش ہے اپنے گھر میں؟ نمیرہ نے سوال کیا۔ ہاں بہت زیادہ، بھابھی مجھ سے بھی زیادہ پیار کرتی ہیں اسے گھر میں بھی پیار مل رہا ہے۔ یزدان اور عبیرہ بھی روزانہ شام کو وہاں جاتے ہیں، خود بھی ہر دوسرے دن یہاں آ جاتی ہے ہم سے ملنے کے لیے۔ مطمئن ہے شکر اللہ کا۔ خوشی اور جوش سے بولتے بولتے ان کی نظر نمیرہ کے سنجیدہ چہرے پر پڑی تو چپ سی ہو گئی اور کچھ پریشان بھی۔ نمیرہ کی طرف سے لاکھ پوچھنے کے باوجود بھی گھر والوں کو جواب نہیں مل رہا تھا کہ وہ سچ میں خوش ہے یا نہیں۔ ہاں شکر ہے، وہ سب افیرہ کو ملا جو ہر لڑکی چاہتی ہے، خوش نصیب ہے، اللہ خوش رکھے۔ نمیرہ نے کب توقف کے بعد بولتے ہوئے دل سے دعا دی۔ اس کا دل بھر آیا تھا۔ افیرہ خوش تھی، اسے چاہ ملی، محبت اور مان ملا، اور وہ خود انچاہے نکاح کے بعد یک طرفہ محبت کر بیٹھی تھی۔ اپنی زندگی کا افیرہ کی زندگی سے موازنہ کر کے خود ترسی کے شکار ہوتی، وہ لب بھیجتے خود کو رونے سے روک رہی تھی۔ تم خوش ہو نا نمیرہ؟ سیحان بہت پیارا اور اچھا لڑکا ہے، شاہد چچا بھی تمہارا خیال تو رکھتے ہوں گے لوگ۔ بتاؤ نمیرہ تم بھی خوش ہو نا؟ اس کی ماں نے پریشانی سے پوچھا، وہ ان کے لہجے میں خوف صاف محسوس کر رہی تھی۔ دادا جان کی کھوجتی نظریں اور بابا کا یک ٹک دیکھنا بھی پہلے روز سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ جان گئی وہ لوگ جذباتی پن میں اپنا فیصلہ اس پر تھوپ کر اب گھبرا رہے تھے۔ انہیں ڈر تھا وہ خوش نہیں ہوگی یا اب بھی ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی۔ ان کا ڈر غلط تھا، مگر فی الحال نمیرہ کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام ان دنوں کے حق میں بولنا تھا۔ وہ ایڈجسٹ کر گئی تھی، مگر اس کا شوہر اس سے لاپرواہ تھا۔ ان کا تعلق اب بھی اجنبی تھا، وہ ایک کمرے میں سوتے تک نہیں تھے۔ اس کے بعد کیا تسلی دیتی سب کو جب اسے ہی تسلی نہیں تھی؟ نہ جانے وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو خود کو کمپوز کر لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، حتیٰ کہ روتے دل کے ساتھ مسکرا بھی لیتے ہیں۔ نمیرہ کے لیے یہ سب بالکل آسان نہیں تھا۔ اس کی خاموشی پر ماں رونے لگی۔ میرا کوئی قصور نہیں نمیرہ، میں نے تو تمہارے بابا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی۔ میں نے بہت کہا کہ ہمدردی میں اپنی بیٹی کو قربان مت کریں، پر انہوں نے نہیں سنا۔ میں اب بھی لڑتی ہوں ان سے۔ تمہیں عیش بھری زندگی دے کر ایسے گھر میں دے دیا جہاں کمانے والا ایک ہے اور وہ بھی بہت کم کماتا ہے۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ تم ساری زندگی کا روگ پال لو گی نمیرہ۔ تم بہت پیارا ہنستی بولتی تھی، کیوں اس طرح ہمیں سنجیدگی کی مار مت مارو نمیرہ۔ جو گلہ شکوہ ہے ہم سے کرو، مگر خوش تو رہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نمیرہ سر جھکائے لب کاٹتی رہی۔ اگر اپنے آنسوؤں کو بہنے دیتی تو ان کے خدشے سچ ثابت ہوتے، خاموش رہتی تب بھی ان کی تکلیف بڑھتی تھی۔ سیحان زبیری تو بہت اچھا لڑکا ہے نمیرہ، احترام اور نرمی سے پیش آنے والا۔ کیا اس کا رویہ تم سے خراب ہے؟ میں تو اسے دیکھ کر کچھ مطمئن ہو گئی تھی، لیکن ظاہر ہے اکثر ہم جو سمجھتے ہیں یا چاہتے ہیں ویسا نہیں ہوتا۔ بولو نہ کچھ تو نمیرہ۔ وہ خود سوال کرتی، احساسات بتاتی، خدشات بتاتی اور پھر خود ہی جواب دے کر رونے لگتی۔ وہ ڈری ہوئی تھی نمیرہ کے نصیب سے، نمیرہ بھی ڈری ہوئی تھی اپنے مستقبل سے۔ آپ نے جیسا سمجھا تھا وہ ویسا ہی ہے، وہ بہت اچھا ہے اماں۔ نمیرہ نے خود کو سنبھال ہی لیا تھا، بڑی دقتوں سے آخرکار۔ سر شام تائی جان، جبران کبیر، افیرہ اور میران آ گئے۔ ان کی تھوڑی ہی دیر بعد صفوان کبیر بھی اپنی بیوی منزہ اور بیٹی اشنا سمیت آ گیا۔ نمیرہ سادہ سے لہجے میں تائی جان کے ساتھ یہاں وہاں کی باتیں کر رہی تھی، شوخی و شرارت کے لب و لہجے اور انداز سے غائب ہو چکی تھی۔ تم بہت بورنگ ہو گئی ہو نمیرہ، جبران کبیر نے حیرت سے تبصرہ کیا۔
شاید اس کو وہی نمیرہ چاہیے تھی جو بڑی بے باکی کے ساتھ اس کے جذبات اور افیرہ کے دل کا حال شیئر کرتی تھی، صرف بورنگ نہیں بلکہ عجیب و غریب بھی۔ میران نے نمیرہ کو گھورا اور وہ جو میدان کے ایک ذرا سے تبصرے پر نان سٹاپ اس کی عزت افزائی کرتی تھیں، اب ایک ہلکی سی مسکراہٹ پر ایک دفعہ کیا۔ میران حیرت سے منہ کھولے سے دیکھنے لگا۔ یار آپا، آپ کیا بن کر آ گئی ہیں؟ یزدان چڑھ گیا۔ نمیرہ کا یہ روپ کسی سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ نمیرہ سب کی فکر مندی اور اپنی ماں کو پھر سے رونے کی تیاری کرتا دیکھ کر سنبھلی۔ اب نہیں، اب اور نہیں نمیرہ۔ کیا بن گئی ہوں؟ کوئی ایلین تو نہیں بن گئی؟ پہلے مجھے لگتا تھا میں بچی ہوں، اب بڑی اور سمجھدار ہو گئی ہوں، بس اتنی سی بات ہے۔ نمیرہ اب کی بار قدرے شرارت سے بولی تھی۔ ایلین نہیں، سنجیدہ بی بی اور کافی بونگی بونگی سی بن گئی ہو، اور بڑی نہیں بلکہ چہرے سے لگتا ہے جیسے حواس اڑے ہوئے ہیں تمہارے۔ چہرے پر 24 گھنٹے 12 ہی بجے رہتے ہیں، اور میران حسب عادت شروع ہو چکا تھا۔ تم تو بس ہی کر دو میران۔ اور نمیرہ کا میرو کہنا ہی اس کو آگ لگا گیا تھا۔ وہ دانت کچکچا گیا۔ سب بڑے ان کو لڑتا چھوڑ کر اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے جب میران نے اسے گھورا۔ تم جیسی بدتمیز، پھوہڑ اور جاہل لڑکی کبھی نہیں سدھر سکتی، میران غصے سے بولا۔ لگتا ہے سنیا نے جانے سے پہلے خوب مرچوں والے کریلے کھلائے ہیں اور کھاتے رہنے کی تاکید کر کے گئی ہے۔ نمیرہ اب بھی پرسکون تھی۔ جی نہیں، البتہ تمہارا سیحان زبیری ضرور تمہیں گھاس چرنے کو دیتا ہے روز، جانتا ہوں سب، اس لیے تو گھاس چرنے والی گدھی بن گئی ہو تم۔ اس کی بات پر نمیرہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ میرے سیحان زبیری کا نام بھی دوبارہ مت لینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میران کبیر۔ وہ کتنا زبردست انسان ہے، تم لنگور کیا جانو، نمیرہ نے وارننگ دے کر بے نیازی سے جتایا۔ اس کی بات پر جبران، یزدان اور میران نے خاصا لمبا او کیا تھا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ ابیرہ لوگ چھیڑنے لگے۔ نمیرہ کی نظر ماں کے مسکراتے چہرے پر پڑی تو وہ ہلکی پھلکی ہو گئی۔ اس نے کر دکھایا تھا۔ اس نے ان لوگوں کے دلوں سے خدشات یقیناً مٹا دیے تھے۔ اس نے اپنا آپ خوش اور مطمئن ظاہر کر دیا۔ اسی رات اچانک سیحان زبیری اسے لینے آ گیا۔ نمیرہ کو اس کی آمد کا سن کر حیرت ہوئی۔ اس کے سامنے گئی تو یکٹک اس کو دیکھتی چلی گئی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر پھیلی تھکن زدہ مسکراہٹ اسے نہایت ساحر بنا رہی تھی۔ نمیرہ نے ان 2 دنوں میں اسے کتنا یاد کیا تھا، وہ خود بھی خود پر حیران ہوتی تھی۔ جانے کے لیے تیار ہوئی تو مریم بیگم نے ڈھیر سارے شاپنگ بیگ اس کو پکڑائے۔ وہ ٹھٹک گئی۔ یہ سب کیا ہے اماں؟ مجھے کچھ نہیں لینا۔ وہ ہاتھ پیچھے کرتی فوراً انکار کر گئی تھی۔ پلیز نمیرہ، ضد مت کرو نا، یہ میں نے تمہاری شادی کے بعد اپنی خوشی سے تمہارے لیے خریدا ہے سب۔ نہ جانے کیا سوچ کر تم ہر بار انکار کر دیتی ہو، یہ ضد کیوں کر رہی ہو؟ ماں کی نیت پر بھی شک ہے کیا؟ نمیرہ نے تھک کر ماں کے اداس چہرے کو دیکھا۔ انہوں نے نمیرہ کے لیے شاپنگ کی تھی اور وہ جانتی تھیں کہ کتنے مہنگے شوز اور ڈریسز تھے۔ ہاں، مگر وہ نہیں جان پا رہی تھی کہ وہ کیا سوچ کر انکار کرتی تھی۔ نمیرہ نے ان کی خوشی کی خاطر وہ شاپنگ بیگز پکڑ لیے اور اپنی ماں کا خوشی سے جگمگاتا چہرہ کر ہی شرمندہ ہو گئی۔ وہ انہیں اتنی تکلیف کیوں دیتی رہی؟ وہ تو واقعی بے قصور تھی، بلکہ کوئی قصوروار نہیں تھا، نہ جانے کیوں اس کا دماغ۔ اف! اور یہ سیحان کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے۔ انہوں نے خوشی سے مزید بیگز پکڑائے۔ مہنگے پرفیومز، واچ، ڈریسز، شوز، پینٹ، شرٹس، یہ سب سامان بہت زیادہ ہے اماں، کیا وہ لے لے گا؟ نمیرہ نے اتنا سب کچھ دیکھ کر تذبذب سے کہا۔ نہ جانے سیحان زبیری کس مزاج کا تھا۔ وہ تحفے تحائف پسند کرتا تھا یا بوجھ سمجھتا تھا؟ وہ اسے آج تک جان ہی تو نہیں پائی تھی۔ کیوں نہیں لے گا؟ ان کا خوف زدہ چہرہ دیکھ کر نمیرہ کو ہنسی آ گئی۔ اسے آج سمجھ آئی تھی ذرا سی بات پر گھبرا جانے والی افیرہ کس پر گئی تھی۔ لاؤ، میں خود اسے دے دیتی ہوں۔ میں بھی اس کی ماں ہوں، اور ماں کا تحفہ وہ کیسے ٹھکرا سکتا ہے؟ وہ بڑی مضبوطی سے بولتے ہوئے شاپر تھامتی کمرے سے باہر نکلی اور نمیرہ وہیں رک کر خاموش نظروں سے شیشے میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ وہ واقعی بدل گئی تھی، وہ بدل رہی تھی۔ وہ گھر آئی تو سب نئے سرے سے یاد آ گیا۔ دادا جان، آپ نے اتنی جلدی شادی کروانے سے پہلے سیحان سے پوچھا تھا؟ اگلی صبح ناشتہ دیکھ کر نمیرہ نے سرسری لہجہ اپنا کر اچانک پوچھ لیا۔ اس کے سوال پر وہ چونک گئے۔ کیوں؟ اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ جواب میں سوال کرتے وہ پریشان نہیں ہوئے، البتہ حیران ضرور ہوئے۔ نہیں تو وہ تو کچھ نہیں کہتے، بلکہ وہ بولتے کب ہیں؟ نمیرہ نے جلدی سے کہا۔ تو کیا اس کے رویے میں کچھ غلط محسوس کیا تم نے؟
وہ پوری طرح سے کھوج لگا رہے تھے۔ بالکل نہیں، ان کا رویہ بھی بہت نائس اور کائنڈ ہے، نمیرہ نے پرزور تردید کرتے ہوئے بے ساختہ تعریف کی۔ ہاں وہ ایسا ہی ہے، لونگ اور کیئرنگ۔ لو جی، انہوں نے بڑی چالاکی سے 2 اور خاصیتیں بھی گنوا دیں۔ نمیرہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ خیر وہ تو صحیح ہے، مگر تم نے کیوں پوچھا؟ محبت سے اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ اب شاید کسی کو سوچنے میں مگن ہوئے تھے، پھر اچانک خیال آنے پر بولے، ایویں۔ نمیرہ نے کندھے اچکائے۔ بات تو کرنی تھی، تمہید کیسے باندھتی؟ میں نے سوچا ہو سکتا ہے ان کو کوئی لڑکی پسند ہو اور آپ کے کہنے پر خاموش ہو گئے ہوں، بلکہ خاموش ہونا پڑا ہو، آپ بیمار بھی تو تھے۔ نمیرہ نے لاپرواہ انداز میں بولتے اصل بات نکالی، اور وہ غیر متوقع طور پر مسکرانے لگے۔ آپ مسکرائے کیوں؟ کیا یہ سچ ہے؟ نہ جانے نمیرہ کے اندر یہ شک کی عورت کب پیدا ہوئی تھی۔ نہیں، تم خواہ شک کر رہی ہو، تم شاید جانتی نہیں ہو، میں صرف دادا نہیں بلکہ اس کے بچپن سے اس کا بہترین دوست اور رازدار بھی ہوں۔ نمیرہ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ یہ بات مسکرانے کی بہرحال نہ تھی، اور میں جانتا ہوں وہ کسی کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ تمہارے ساتھ خوش ہے بہت، یقین کرو۔ وہ مطمئن تھے، اس کی زندگی سے بھی اور اپنے فیصلے پر بھی، مگر نمیرہ کو بہت افسوس ہوا۔ یہ اعتبار، یہ مان بہت جلد ٹوٹنے والا تھا۔ تب کیا وہ اس طرح فخر سے کہہ سکیں گے کہ وہ ان کے بہترین رازدار اور دوست تھے؟ نہیں۔ ہاں، مجھے افسوس ہوا، دل نے دکھ سے کہا، اور نمیرہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آئی۔ سامنے ہی صوفے پر کتابیں کھولے سیحان زبیر کچھ پڑھنے میں بری طرح مگن تھا۔ نمیرہ نے حیرت سے گھڑی دیکھی، 8 بج رہے تھے، اور وہ روزانہ اس وقت آفس جانے کے لیے جلدی میں ہوتا تھا، مگر آج یہ سکون، کتابیں اور کتابیں۔ لگتا ہے کافی آرام پرست ہو گئے آپ۔ نمیرہ اس کے سر پر جا پہنچی۔ اس نے سر اٹھا کر نمیرہ کو دیکھا اور پھر سے سر جھٹک کر کتاب میں گم ہو گیا۔ نمیرہ کا اس رد عمل پر منہ کھل گیا۔ آپ نے آج آفس نہیں جانا کیا؟ وہ ہمت کر کے اسے یاد دلانے لگی کہ شاید جانا بھول گیا ہو۔ نہیں، مختصر سا جواب ملا۔ کیوں؟ نمیرہ نے سوال کیا۔ تم بہت دماغ کھاتی ہو۔ یہ کیسا جواب تھا؟ نمیرہ نے اسے سنجیدگی سے دیکھا اور افسردہ ہوئی۔ تنگ آ گئے ہیں نا مجھ سے؟ کچھ توقف کے بعد اس نے خاصے دکھ سے کہا۔ کیا اس کا کوئی حل ہے؟ اس کی توجہ ابھی بھی کتاب پر تھی۔ نمیرہ کا دماغ بھگ سے اڑا۔ ہاں جی، حل ہے نا، جان چھڑوا لیجیے مجھ سے، نمیرہ نے جل کر کہا، پر وہ خاموش رہا، جیسے نمیرہ نے اس کے دل کی بات چھیڑ دی ہو۔ وہ مزید اس کے قریب جا رکی۔ آج اسے جاننا تھا کہ کیا چیز اسے نمیرہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ شاید بس میرے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں۔ کیا دادا جان کی وجہ سے؟ یہی بات ہے نا؟ نمیرہ نے روحان سے لہجے میں پوچھا۔ سیحان نے گہرا سانس بھر کر کتاب بند کی۔ مجھے کس نے روکا ہے طلاق دینے سے؟ میں دے سکتا ہوں، مگر نہیں دی۔ وہ نارمل لہجے میں بول رہا تھا۔ نمیرہ نے غصے سے سیحان زبیری کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ یعنی جس دادا نے بستر پکڑ کر ایموشنل ڈائلاگ بازی کی اور میرے باپ دادا نے ہمدردی سے آنسو پونچھتے ہوئے جھٹ پٹ مجھے جہنم میں دھکیل دیا، اور دادا جان بس دستور زندہ رہے، بلکہ ہٹے کٹے ہیں، جیسے مرنا ہی بھول گئے، تو ان کا لحاظ بھی نہیں کریں گے موصوف؟ نمیرہ نے یہ سوچا ضرور تھا، پر کہنے کی ہمت نہیں ہو سکی تھی۔ سیحان اس کی گھورتی آنکھیں خود پر محسوس کرتا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اگر میرے بس میں ہوتا نا تو اس غریب کی اکلوتی جائیداد، یہ گھر اور اس میں موجود ساری کتابیں حق مہر اور طلاق دینے کی صورت میں اپنے نام لکھواتی، تو پھر میں دیکھتی کیسے طلاق دے سکتے تھے مجھے۔ نمیرہ اس کی خاموشی پر بھڑک گئی۔ اس کی بات سن کر وہ کتابیں پرے دھکیلتا سر اٹھا کر پھر سے اس کو دیکھنے لگا۔ نمیرہ بازو کمر پر رکھے اس کی جھکی اسے گھور رہی تھی۔ وہ اپنے سامنے صوفے پر جگہ بنا کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سامنے بٹھا گیا۔ نمیرہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے لگا وہ مسکرا رہا ہے، مگر وہ سنجیدہ تھا۔ کیا وہ غصہ کرنے والا تھا؟ فیصلہ سنانے والا تھا؟ نمیرہ نے پریشانی سے پہلو بدلا اور اپنی تیز گام کی طرح چلتی زبان کو کوسا تھا۔ میں نے پڑھنے کے لیے چھٹی کی تھی نمیرہ، میرا کل پیپر ہے اور میں اس وقت صرف پڑھنا چاہتا ہوں، تو کیا تم اپنی غلط فہمی اور سوالات کو بریک لگا سکتی ہو؟ اس نے بیچارگی بھرے لہجے میں نمیرہ سے التجا کی۔ اس کی بات پر پہلے تو وہ غصے سے اٹھی، مگر پھر اس کا پہلا جملہ سوچ کر چونک گئی۔
میرا کل پیپر ہے۔ کس چیز کا پیپر تھا؟ وہ پڑھتا تھا۔ کہاں؟ کب؟ ہر بات سے بےخبر نمیرہ حیرت سے مڑی۔ وہ پھر سے کتابیں کھول کر اب ساتھ لیپ ٹاپ میں اپنی ٹانگوں پر رکھ کر مصروف ہو چکا تھا۔ آپ نے ابھی کیا کہا؟ نمیرہ نے کنفرم کرنا چاہا۔ میں پڑھ رہا ہوں۔ لیپ ٹاپ پر نظریں گاڑے وہ بولا اور ہمیشہ کی طرح الٹا ہی جواب دیا تھا۔ نمیرہ اس کی بے توجہی پر خفگی سے سر جھٹک کر وہاں سے چلی آئی تھی، مگر ذہن الجھ گیا تھا۔ وہ کس کلاس میں پڑھ رہا تھا؟ کون سی ڈگری لے رہا تھا؟ کس یونیورسٹی میں جاتا تھا؟ نمیرہ کا چھوٹا سا دماغ سوچوں سے پوری طرح بھر چکا تھا۔ اسے اپنی بے خبری پر دکھ بھی تھا اور ناراضگی بھی۔ یہ کیسی شادی تھی؟ کیا جیون ساتھی ایسے ہوتے ہیں؟ وہ ہمیشہ اسے جاننے کے لیے کوشاں رہتی تھی اور ہر بار اسے چھپا ہوا کسی راز سا لگتا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہونے لگا کہ وہ سیحان زبیری کے بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں، وہ اسے کچھ بتاتا ہی نہیں تھا۔ خیر وہ بات ہی کب کرتا تھا؟ اس کا دل چاہا اس گھننے کے سر پر جا کر چیخے، اس سے لڑے اور سب چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے چلی جائے، مگر یہ دل… ہاں، کسی نے سچ کہا ہے، انسان کا سب سے بڑا دشمن تو اس کا اپنا دل ہوتا ہے۔ نمیرہ کو بھی اس کے دل نے ہر بار رک جانے پر مجبور کیا تھا اور ہر بار اپنی مجبوری پر وہ کڑ کر رہ جاتی تھی۔ اس نے بددلی سے ناشتے کے برتن سمیٹے اور کچن میں جا کر دھونے لگی۔ آج برتن دھوتے ہوئے بھی اس نے اچھا خاصا شور کیا تھا، جس کی وجہ سے باہر بیٹھے سیحان نے زچ ہو کر کانوں میں ہینڈ فری لگا لیے، مگر اسے بیٹھنا وہیں تھا۔ وہ اکیلے گھر میں بھی اسٹڈی روم میں بند ہو کر پڑھائی کرنے والا سیحان اب ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ ارد گرد گھومتا کام کرتا نازک وجود اس کی نظروں میں آ کر اسے زندگی کا احساس دلاتا تھا۔ وہ نمیرہ کی موجودگی محسوس کر کے فریش ہو جاتا تھا، مگر وہ اسے یہ سب بتا نہیں پاتا تھا۔ نمیرہ نے برتن دھو کر رکھے اور باہر آ کر صفائی کرنے لگی، اور آج تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا پورے گھر کی تفصیلی صفائی کر۔ ڈرائنگ روم کی صفائی کرتے ہوئے 2-3 بار اس کی نظر بھٹک کر سیحان زبیری پر پڑی، اور وہ ہر بار نمیرہ کو دیکھ کر ہنستے ہوئے سر نفی میں ہلاتے ہوئے اسکرین کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا۔ وہ اس کی مسکراہٹوں پر بری طرح چڑھ گئی۔ خوشی کس بات کی ہے آپ کو؟ میرے منہ پر کوئی لطیفہ لکھا ہے کیا؟ وہ غصے سے اس کے سر پر پہنچی۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ تم نے کچھ کہا؟ ہینڈ فری اتار کر پوچھتا وہ ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ نمیرہ اس کے سوال پر تنفن کرتی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے وہ کتنی دیر اپنی غسیلی پاگل بیوی پر ہنستا رہا تھا۔ ماسیوں والا حلیہ بنائے سر سے پیر تک الجھے بکھرے حلیے میں وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے سیدھی سیحان زبیری کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ شاید دنیا کا پہلا شخص تھا جسے اپنی اتنی اجڑی صورت والی بیوی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ دونوں منفرد تھے، دنیا سے الگ ہی تھے، اس لیے تو ساتھ تھے، اسی لیے ان کے دل آپس میں بندھے تھے۔ نمیرہ اپنے کمرے میں جا کر فریش ہوئی اور نم بال سلجھا کر دوپٹہ اوڑھتی داجان کے پاس جا بیٹھی۔ آج آنے میں دیر کر دی۔ تنہائی سے بیزار داجان شاید اسی کے منتظر تھے، تبھی سوال کیا۔ ہاں بس وہ… اب کیا کہتی، ان کے پوتے نے دماغ کو ایسا الجھا رکھا تھا کہ 2 منٹ کا کام وہ 20 منٹ میں کرنے لگی تھی۔ چپ ہو گئی۔ سیحان آج گھر پر ہے؟ داجان نے سوال کیا۔ پتہ نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ وہ مکر گئی۔ ایسے بن گئی جیسے سیحان زبیری نامی شخص زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ کیا وہ انہی کے گھر میں رہتا تھا؟ وہ کیا انسان تھا؟ اچھا، بھئی اسے تو کچھ نہیں پتا۔ داجان اس کے ڈراموں سے اب واقف ہو چکے تھے، اس لیے ہنس کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ کچھ وقت داجان کے پاس بیٹھی رہی اور یہاں وہاں کی باتیں کرتی رہی، مگر پہلی بار اس نے سیحان زبیری کی کوئی بات نہیں کی تھی، یعنی ناراضگی کا کھلم کھلا اظہار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اٹھ کر دوپہر کا کھانا بنانے کچن میں آ گئی۔ سبزی بناتے وقت نمیرہ کی نظر آلوؤں پر پڑی تو اتنے وقت بعد پھر سے چپس بنانے کو دل مچل اٹھا۔ اس نے بہت عرصہ روکا تھا خود کو، حالات کی وجہ سے کم آمدنی میں گزارا کرتی رہی تھی، مگر اب نہیں رہ سکی تھی۔ ہاں اتنا کیا کہ صرف ایک آلو اٹھا کر تھوڑے سے چپس بنائے اور وہیں اسٹول پر بیٹھ کر کھانے لگی۔ چٹخارے لے کر کھاتے ہوئے قدموں کی چاپ پر نظر اٹھائی تو دروازے پر کھڑے سیحان زبیری کے سنجیدہ چہرے پر نظر پڑی۔ نمیرہ گڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی وضاحت دیتی وہ تیزی سے پلٹ کر وہاں سے چلا گیا۔ نمیرہ نے بددلی سے پلیٹ شیلف پر رکھی اور سر پکڑ لیا۔ وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ وہ اتنا سنجیدہ ہو کر کیوں پلٹا؟ یقیناً اسے نمیرہ کی یہ چھپ کر کی جانے والی عیاشی ناگوار گزری ہوگی۔ وہ پھر سے منفی سوچوں میں الجھ چکی تھی، مگر اس کے پیچھے جا کر پوری بات واضح کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ پورا دن سیحان زبیری سوچ میں گم سنجیدہ سا رہا تھا۔ کیوں؟
نمیرہ یہی سوچ سوچ کر پاگل ہوتی رہی اور اس کے سامنے جانے پر شرمندہ ہوتی رہی۔ وہ شرمندہ تھی کہ سیحان زبیری کی محنت کی کمائی سے لیے گئے مختصر سامان میں اس نے یوں چپس بنا کر کیوں لیے۔ یہ رزق اور اس گھر کی ہر چیز پر اس کا حق تھا، مگر اس حق کا اسے احساس نہیں دلایا گیا تھا۔ سیحان زبیری سنجیدہ ہو گیا تھا، مگر اسے اپنی سنجیدگی کی وضاحت نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ نہیں بتا پایا کہ نمیرہ کو یوں چھپ کر تھوڑے سے چپس کھاتے دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اسے اپنا آپ برا لگ رہا تھا کہ اس کی بیوی بن کر آنے والی لڑکی یوں گزارا کر رہی تھی، ایسے کھانے کے لیے ترس رہی تھی۔ ان کے رشتے میں ابھی جو جھجک تھی وہ انہیں پریشان کرتی تھی، مگر ہمت دونوں نہیں کر پائے، اور کئی دن اسی طرح اپنی اپنی جگہ دونوں چور سے بنے رہے تھے، اور داجان یہ سب محسوس کر کے جلنے کوڑنے کے سوا کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ نمیرہ چائے بنا کر داجان کے کمرے میں پہنچی تو سیحان کو وہیں بیٹھا دیکھ کر دروازے پر ہی رک گئی۔ وہ بے وقت گھر کیسے آ گیا تھا؟ ابھی تو دن کے 4 بج رہے تھے اور اس وقت عموماً سیحان زبیری جاب پر ہوتا تھا۔ آ جاؤ نمیرہ، ایک تو چائے بنانے میں اتنی دیر لگا دیتی ہو کہ حد نہیں۔ داجان مسکرا رہے تھے۔ وہ گہرا سانس بھر کر قدم بڑھاتی ٹرے ٹیبل پر رکھ دی۔ سیحان نے ایک نظر اس کے سادہ چہرے پر ڈالی۔ کیا مجھے بھی چائے مل سکتی ہے؟ سیحان نے 2 کپ دیکھ کر آہستگی سے فرمائش کی۔ تم نے آ کر اپنی بیوی کو نہیں بتایا کہ گھر آئے ہو؟ یہ کیا حرکت ہوئی بھلا؟ اب وہ تمہارے لیے الگ سے چائے بنائے گی کیا؟ داجان اپنے پوتے کی لاپرواہی پر دل جلے انداز میں بولے تو سیحان شرمندہ ہو گیا۔ نمیرہ نے خاموشی سے اپنا چائے کا کپ کھسکا کر اس کے سامنے کر دیا۔ وہ اس کی حرکت پر اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو اس لیے نہیں بتایا کہ ہم دونوں ایک ہی کپ شیئر کر سکیں۔ آپ بوڑھے ہیں، آپ کو ایسی باتوں کا کیا پتہ؟ سیحان یکدم چائے کا کپ اٹھا کر گہرے لہجے میں بولا تو داجان کو اچھو لگا۔ نمیرہ آنکھیں پھیلائے حیرت سے اس کم گو سیحان کو دیکھ رہی تھی جو بولتا ادھار پر تھا اور آج شوخیاں سوچ رہی تھی۔ مجھے بہت کچھ پتا ہے، جو ہمارا زمانہ تھا تب تمہاری دادی اور میں۔ داجان ماضی میں ڈوبتے جانے کون سے قصے کہانیاں چھیڑنے والے تھے جب نمیرہ اور سیحان دونوں نے گھبرا کر انہیں روکا۔ اچھا بس چھوڑیں، جو بھی کرتے تھے۔ سیحان نے انہیں باقاعدہ روک کر چپ کروایا۔ آپ کی چائے ٹھنڈی ہو جائے گی داجان، پھر نہ کہیے گا گرم کر کے لا دو۔ پہلے چائے پیئے پھر باتیں کرنا۔ نمیرہ نے بھی دوسری جانب ان کے پاس بیٹھتے ہوئے وارننگ دی تھی۔ وہ منہ بنا گئے۔ سیحان کی دادی کے ساتھ میں اتنی باتیں کرتا تھا کہ وہ بار بار چائے گرم کر کے لا دیتی اور میں باتوں میں ٹھنڈی کر دیتا تھا، مگر کبھی آخری گھونٹ تک چائے ٹھنڈی نہیں پینے دیتی تھی مرحومہ۔ داجان نے اپنی یادیں دہراتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھری۔ جانے دے داجان، اب کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ سیحان چائے کا سپ بھر کر بڑبڑایا تھا۔ نمیرہ ان کو انسنا کیے نظریں گھماتی کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ سیحان، نمیرہ کے کزن میران کی شادی ہے، ہمیں بھی دعوت دی گئی ہے، مگر میری حالت تمہیں پتہ ہے، اور یہ پاگل نمیرہ میری وجہ سے معذرت کر چکی ہے۔ داجان نے اچانک نمیرہ کا ذکر چھیڑا تو سیحان نے چونک کر نمیرہ کو دیکھا، جو گڑبڑا کر داجان کو دیکھتی چپ رہنے کا اشارہ دینے لگی۔ اسے لے جاؤ، آج شام بھی مہندی ہے وہاں، کچھ دیر کے لیے چلے جاؤ دونوں، ان لوگوں کو اچھا لگے گا۔ داجان نے ان دونوں کو تاکید کی تو وہ بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ جانا اتنا ضروری بھی نہیں ہے۔ نمیرہ نے نظریں ملتے ہی نظریں چرا کر ہچکچاتے ہوئے انکار کیا۔ میں آج فری ہوں، چلنا ہے تو کوئی پریشانی نہیں۔ سیحان اس کے انکار پر بولا۔ نظریں اس سادہ سے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ آئی تھی تو چہرہ کھلتے گلاب سا ہوا کرتا تھا، مگر اب کچھ ہی عرصے میں اس کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ سیحان یکٹک اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ بس پھر طے ہوا۔ جاؤ نمیرہ، تیاری کرو، تم لڑکیاں تو بہت وقت لیتی ہو تیاری کرنے میں۔ سیحان کی دادی تو جب ہم کہیں جاتے تھے مرحومہ اسی وقت۔ ابھی داجان بول رہے تھے کہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ رک کر انہیں دیکھنے لگے۔ میں کپڑے نکالوں؟ نمیرہ وضاحت دیتی وہاں سے چلی گئی۔ سیحان نے بھی وہی بہانہ بنایا اور کمرے سے نکل گیا، کیونکہ یہ قصہ وہ دونوں سن چکے تھے اور دادی مرحومہ کی فوری تیاری کے باوجود چاند سے زیادہ روشن لگنے والے چہرے کی داجان اتنی لمبی تعریف کرتے تھے کہ انہیں روکنا مشکل ہو جاتا تھا۔ داجان ان دونوں کے جانے کے بعد بڑبڑا کر رہ گئے۔ نمیرہ اپنا ڈریس لیے دوسرے کمرے میں تیاری کرنے جا چکی تھی۔ شاور لے کر کیمل کلر کی میکسی پہن کر وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی تیزی سے ہاتھ چلا کر اپنے پرکشش نقوش کو مزید سنوارنے لگی۔ بالوں کو ڈھیلا سٹائلش سے جوڑا بنا کر کانوں میں بھاری جھمکے پہنے اور ایک آخری نظر خود پر ڈالی۔ اس سجدھر جو تیاری میں اس کا سراپا اور دلکش نقوش نہایت خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ مطمئن ہوئی اور سینڈل پہن کر کلچ اٹھاتی کمرے سے نکلی۔ دروازے کے عین سامنے سیحان زبیری اس کا منتظر کھڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔
सिहान इसका दमकता हुस्न देख कर और नमीरा इसके वजीह दिलकश सरापे पर कैमल कलर कॉटन का कुर्ता शलवार देख कर, वाओ व्हाट अ कोइंसिडेंस, सब समझेंगे हमने जानबूझकर सेम कलर की ड्रेसिंग की है। सिहान ने मुस्कुराकर उसे सरता पा गहरी नज़रों से देखा था। वो उसे नहीं बताने वाला था कि उसे कैमल कलर का ड्रेस लेकर जाते देख कर उसने जानबूझकर उसी कलर का ड्रेस पहना था। ओह जी हाँ, मगर कोई बात नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, नमीरा झेम कर मुस्कुराई। वो भी उसे बताने वाली नहीं थी कि शादी पर जाने का सोचकर उसने हम रंग लिबास ही इस्त्री किए थे। फ़र्क तो वाकई नहीं पड़ता। वो मुस्कुराकर उसके सामने हाथ फैला गया। नमीरा ने उसका हाथ देखा और फिर उसका मुस्कुराता दिलकश चेहरा। क्या हम वहाँ सबके सामने एक हैप्पी कपल शो कर सकते हैं प्लीज़? वो इसकी कन्फ्यूजन पर वजाहत दे रहा था, दिल की बात को ज़बान पर लाकर सफाई दे रहा था। क्या ही नहीं पाया तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ। नमीरा ने सर हिलाकर झिझक कर उसके भारी हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ये पहला लम्स था जो उसने महसूस किया था। उसके रख्सार तब उठे। सिहान ने उसका नाजुक सा हाथ थाम कर गिरफ्त मजबूत की और उसे साथ लेकर बाहर निकला। सिहान ने उसका नाजुक सा हाथ थाम कर गिरफ्त मजबूत की और उसे साथ लेकर बाहर निकला। वो उसे अपने पहलू में महसूस करके मुस्कुरा रहा था और नमीरा, वो तो इसके हाथ में अपना हाथ महसूस करके ही मसरूर थी। शादी में सबने उनके जोड़े को सराहा था और वो लोगों के सामने लोगों को दिखाने के लिए एक दूसरे का हाथ थामे एक साथ थे, करीब थे, मगर इनकी धड़कनें बेतरतीब सी हो रही थी। मोहब्बत इनके वजूद में पूरी तरह बस चुकी थी। मिरान की शादी के बाद दिन वैसे ही मसरूफ़ बेजार से हो गए थे। सिहान ज़ुबैरी भी मसरूफ़ हो चुका था और नमीरा भी अपने खोल में बंद हो चुकी थी। मुबारक को बहुत बहुत। किचन में काम करती नमीरा ने जान की पुरजोश कपकपाती आवाज़ सुनी तो हैरान हुई। वो किस बात की मुबारक दे रहे थे और किसको? वो किचन से निकलकर उनके कमरे में पहुंची। सिहान ज़ुबैरी और दाजान के दमकते चेहरे और हाथ में मिठाई का डब्बा देखकर वो हॉन्गकॉन्ग की तरह इन दोनों को देखने लगी। आओ नमीरा, तुम्हें ही बुलाने वाला था। देखो मेरा सिहान कामयाब हो गया। दाजान ने उसे पुकार कर बताया और जो बताया उसने नमीरा की आंखें खोल दी। सिहान ज़ुबैरी का रिज़ल्ट आया था। ACCA में शानदार रिज़ल्ट लेने वाला सिहान ज़ुबैरी उसके सामने बैठा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो जिसे नमीरा सिर्फ किताबों का दिलदादा समझती थी, एक बल्कि कभी बेवकूफ़ भी कह देती थी, जो जॉब रूटीन की थकावट भूले लेट नाइट जाकर खाम किताबें पढ़ता था, जो सुबह नमाज के बाद फिर से किताबें उठाता था और फिर नाश्ता करके ऑफिस की तैयारी करने तक वो किताबें उसके सामने ही रहती थी। फिर इसका ऑफिस से बाकायदा छुट्टी लेकर एग्ज़ाम की तैयारी करना और फिर ऑनलाइन पेपर देना। ये सब मेहनत और लगन वो खुद पागल थी जो समझ नहीं पाई थी। खुशी में शुगर भूलकर मिठाई खाते दाजान पर भी नमीरा को गुस्सा आया। घंटों बातें करते थे वो, उनकी पोते को नकम्मा और किताबी कीड़ा और न जाने क्या कुछ बोलती थी। वो हंस हंस कर लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे मगर कभी इस बात का जिक्र तक नहीं किया। वो संजीदा होती पलट कर वहाँ से चली गई। सिहान और दाजान चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। क्या तुमने उसे पहले नहीं बताया अपने रिज़ल्ट का? दाजान ने परेशानी से सवाल किया। कभी इस मौजू पर बात ही नहीं हुई। सिहान ने नफ़ी में सर हिलाकर सादगी से जवाब दिया। वो नाराज़ हो चुकी है, वो हर्ट लग रही थी। तुम उसे खुश नहीं रख सकते, उल्टा हर्ट कर दिया। दाजान भी आधा डब्बा मिठाई खाकर नाराज़ हो गए। मैं मना लूँगा, दोबारा कभी हर्ट नहीं करूँगा, सिहान ने पुरज़्म लहजे में कहा था। ACCA की शानदार डिग्री और आला ग्रेड्स के बाद सिहान ज़ुबैरी की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई थी। इससे कंपनी की जानिब से पुरसाइश खूबसूरत घर और गाड़ी मिली। वो दाजान और नमीरा को लेकर वहाँ शिफ्ट हो गया। उसकी कामयाबी पर नमीरा, उसके घर वाले और ख़ानदान वाले सभी हैरान हुए थे। अगर वो पढ़ रहा था तो ये बात छुपाने का क्या मकसद था, और उसे मामूली तालीम याफ्ता कहने का क्या मकसद था? हर किसी का नमीरा से पहला सवाल यही था। अब वो क्या जवाब देती, ये सब तो वो ख़ुद भी नहीं जानती थी। और इसे इसी बात का तो अफसोस था कि सिहान ने उसे क्यों नहीं बताया था, और फिर दाजान को तो क्या ही कहना। इस वक्त नमीरा अपने कमरे में बेड पर लेटी उदास सी यही सब सोच रही थी। उसे कामयाबियों के बारे में बताना गवारा नहीं करता था। वक्त आने पर नमीरा को खबर हुई, वो भी कैसे। यूँ लगा जैसे मौके पर पहुंचकर बाय चांस सब जान लिया था, वरना शायद वो इसे अनजान रखता और वो अनजान ही रहती। ना उसने दाजान से शिकायत की, ना सिहान ज़ुबैरी से। उसकी नाराज़गी का यही अंदाज़ था। उसे लगा दाजान तो शायद समझ ही नहीं पा रहे कि नमीरा नाराज़ है। वो गलत थी। दाजान इस बार सिहान को आगे बढ़ने का मौका दे रहे थे, और सिहान ज़ुबैरी, उसके बारे में नमीरा नहीं जान सकी कि वो नमीरा की नाराज़गी से अनजान था या उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। क्या कर रही हो नमीरा?
سیحان کی نرم آواز پر وہ خیالوں سے نکل کر اسے دیکھنے لگی، پھر خاموشی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ناراضگی کے اظہار میں جواب بھی نہیں دیا اور رخ بھی پھیر لیا تھا۔ سیحان نے مسکرا کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ نمیرہ نے جانی پہچانی خوشبو محسوس کر کے چور نظروں سے ٹرے کی جانب دیکھا تو آنکھیں پھیل گئیں۔ گرما گرم چائے کے 2 کپ اور ساتھ ایک بھری ہوئی پلیٹ اس کے پسندیدہ کرسپی فنگر چپس کی تھی۔ اس کا دل للچانے لگا۔ بے ساختہ ہاتھ بڑھایا، مگر اس روز سیحان کا کچن میں اسے چپس کھاتے دیکھ کر سنجیدگی سے پلٹنا یاد آیا تو ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی حرکت پر سیحان نادم ہو گیا۔ ایم سوری نمیرہ، میری وجہ سے تمہیں اتنا برا وقت گزارنا پڑا۔ دراصل میری سیلری اتنی کم نہیں تھی، مگر مجھے اپنی اسٹڈی کا خرچ بھی پورا کرنا ہوتا تھا تو میں گھر میں کم دے پاتا تھا۔ اسی بات پر میں داجان سے بہت الجھا تھا۔ مجھے تم سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر میں اسٹیبل نہیں تھا اور داجان کو لگتا تھا میں بہانے بناتا ہوں اور بعد میں مکر جاؤں گا، مگر وہ ٹھیک کہتے تھے۔ تم چاہے جانے کے قابل ہو، اپنائے جانے کے قابل ہو۔ تم نے اتنے طریقے سے خود کو ایڈجسٹ کر لیا تھا، ایسے محدود رقم میں گزارا کر لیا تھا کہ میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ آہستگی سے وضاحتیں دیتا، پلیٹ کے کنارے پر کیچپ ڈالتا، پلیٹ اس کے سامنے کر لیا۔ وہ چپس بلائے سیحان کو دیکھ رہی تھی۔ میں شروع میں کچھ ان ایزی تھا۔ میں نے نہیں سوچا تھا مجھ جیسے خاموش طبع انسان کو اتنا بولنے والی پارٹنر ملے گی۔ داجان اور مجھے زیادہ وقت باتیں کرنے کی عادت ہی نہیں تھی، مگر پھر تمہارا بولنا، بے تکان بولتے رہنا مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ مجھے زندگی کا احساس ہونے لگا۔ نمیرہ نے خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ مشکل سے تو کچھ بول رہا تھا، وہ بھی اتنے عرصے بعد، حالانکہ کتنا اچھا بولتا تھا، کتنا پیارا بولتا تھا۔ وہ اس کی دیوانی ہو رہی تھی۔ میں نے تمہیں اپنی اسٹڈی کا بھی نہیں بتایا۔ میں کنفیوز تھا کہ تم پوچھ نہیں رہی تو میں خود کیسے بتاؤں۔ مطلب ہمارے درمیان کبھی اس ٹاپک پر بات بھی تو نہیں ہوئی۔ اس دن بھی میری کلاس فیلو نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا کہ تم جانتی ہو یا نہیں، اور میں نے کہا کہ تم نہیں پوچھا ہی نہیں، میں نے بتایا نہیں۔ اس کا خیال تھا تم پتہ چلنے پر خفا ہو جاؤ گی، اور شاید اس نے ٹھیک کہا تھا۔ خفا ہونا مجھ سے؟ ایم سوری نمیرہ۔ وہ اس کی خاموشی سے بے چین ہونے لگا۔ وہ اس کے بولنے سے خوش ہو رہی تھی۔ سب وضاحت سن کر وہ ہلکی پھلکی ہو گئی۔ شک اور بدگمانی سب اڑن چھو ہو گئی۔ سیحان نے چپس اٹھا کر اس کے منہ میں دیا۔ مجھے عبیرہ نے بتایا تھا تمہیں چپس بہت پسند ہیں، لیکن میرے ہاں تمہیں ایسا کچھ نہیں ملا۔ اس دن تمہیں کچن میں دیکھ کر مجھے دکھ ہوا تھا، بہت زیادہ دکھ ہوا تھا، اور میں تم سے شرمندہ بھی تھا۔ میں پرومس کرتا ہوں کہ اب میری طرف سے کبھی کوئی مشکل یا دکھ نہیں ملے گا۔ کیا تم ناراض ہو ابھی تک؟ وہ اب بھی نمیرہ کے نہ بولنے پر پریشان ہو گیا تھا۔ نہیں، خوش ہوں بہت، نمیرہ خوشی سے چہکی۔ اور ہاں، آپ اگر مجھے پسند کرتے ہیں تو وہ بھی آج مجھے بتا رہے ہیں، ورنہ بعد میں مجھے یقین نہیں آئے گا۔ نمیرہ نے اسے مزید بولنے پر اکسایا تھا۔ اس کی بات پر بمشکل مسکرانے والے سیحان زبیری نے کہکا لگایا۔ یہ خوشی کی علامت تھی۔ نمیرہ کی سنگت میں وہ خوش تھا اور مطمئن بھی۔ بہت اچھی لگتی ہو مجھے اتنا زبردست ہم راہی ملا، یقین نہیں آتا۔ آئی لو یو نمیرہ۔ اس کے کھلم کھلا اظہار پر نمیرہ شرما گئی۔ سیحان نے ہنس کر اس کا رخسار سہلایا۔ وہ نظر جھکائے چائے کا کپ اٹھا گئی۔ وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کرتے اپنے درمیان جھجک ختم کر چکے تھے۔ محبت تو تھی ہی، اجنبیت کی دیوار بھی گر گئی۔ ماحول خوشگوار ہو گیا۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ سیحان کے ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھتی نمیرہ نے گہرا پرسکون سانس بھر کر چائے کا گھونٹ بھرا۔ اس کا خواب تھا جو وہ ہر وقت دیکھتی تھی، اور ایک یہ حقیقت تھی کہ اتنی مشکلات کے بعد راہ سہل ہوئی تھی، اور نمیرہ سفیر اس حقیقت میں زیادہ خوش تھی۔ محبت جو ہو گئی تھی، اور محبت تو پھر ہر کسی کا اصل خواب ہوتی ہے، جس کے ملنے پر حقیقی زندگی کی ہر آزمائش بے معنی لگتی ہے۔ اسے سیحان زبیری سے محبت ہونا تھی، ضروری نہیں تھا کوئی اور ملتا تو اس سے بھی محبت ہو جاتی۔ اس لیے شاید نمیرہ وہ خواب پورا ہونے پر اتنا پرسکون نہ ہوتی جتنی آپ تھی۔ ختم شد۔